अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कम लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। एक खबर है गर्मा गर्म, ज़रा दिल थाम लो सनम। मुज्तबा ने शीशे की चमकती मेज़ पर यूं हाथ मारा जैसे वो 250। वहाँ मौजूद सब लोग चौंक पड़े। क्या मुसीबत है तुम्हें? हसन शाम की चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। मुज्तबा की इस हरकत पर वो बदमज़ा सा हो गया। कोई ख़ास खबर है क्या? नाजिश तूबा को गोद से उतार कर उसके करीब खिसक आई, मगर फिर तूबा को मुंह बसोरते देखकर उसे दोबारा अपनी तरफ खींच लिया। ख़ास, बड़ी ख़ास। आप लोग ज़रा बूझिए। यहाँ किसी को शौक़ नहीं है बूझो बूझो खेलने का, और ना अब तुम बच्चे रहे हो। हसन ने उसे तंबीही नज़रों से देखा, फिर खाली कप मेज़ पर रखकर खड़ा हो गया और नाजिश से बोला, लाओ तूबा मुझे दे दो, और तुम ज़रा भागकर मेरी कलाई की घड़ी बेसन से उठा लाओ। उसने झुककर नाजिश की गोद से तूबा को उठा लिया। वो बाप की गोद में पहुंचकर खिल उठी। अभी ना बताना मुज्तबा, मैं आती हूँ। नाजिश शौहर के हुक्म पर उठते उठते मुज्तबा से बोली तो उसके इस अंदाज पर सभी बेसाख्ता हंस दिए। ऐसी कोई ख़ास खबरें नहीं होती इसके पास। हसन ने उसका मजाक उड़ाया। साहब का रिकॉर्ड से कतई नज़र आज तो धमाका खेज खबर है। मुज्तबा ने अपने लहजे में मजबूती पैदा की। अच्छा बता भी दो, इतना सस्पेंस तो मत फैलाओ। नुदरत चिढ़ गई। इसी दौरान मेहर भाभी कमरे में दाखिल हो गई। इनकी तवज्जो मुज्तबा की तरफ थी, जो इन्हें देखकर सर खुजाने लगा था। ईमान से अभी किसी को नहीं बताई। हसन ने चौंक कर मेहर भाभी की शक्ल देखी, जहाँ कुछ गैर मामूलीपन दिखाई दे रहा था। अब बताने ही आए हो तो बता दो। भाभी ज़रा सा मुस्कुराई तो वो ज़ोर से हंस दिया। यहाँ नाजिश के कमरे में दाखिल होते ही धमाका सा किया, अशमल कल आ रहा है। वो सब अपनी जगह दम साते रह गईं। हसन, जो अभी तक अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहा था, दरवाजे पर ही ठटक गया। हैं? सच कह रहे हो मुज्तबा? नाजिश की आवाज़ लरस कर ठिठर गई थी। उसकी आंखों के पार कितने ही नन्हे मुन्ने आंसुओं के चिराग जल उठे थे। हसन पलटकर भाभी की तरफ आया। भाभी, वो अब क्यों आ रहा है? क्या लेने? उसके लहजे में इस कदर तलखी थी कि नाजिश लब काट कर रह गई। अम्मू जान का खत पढ़कर ही आ रहा होगा। उन्होंने लिख दिया था कि अगर वो आकर खुद से हादिया का फैसला नहीं करेगा तो हम अदालत के ज़रिए। भाभी की आवाज़ भरा गई। इधर नाजिश अचानक हिचकियों से रोने लगी। हसन ने रुख मोड़कर उसे एक नज़र देखा, फिर होंठ भींचकर तूबा को लिए कमरे से निकल गया। नुदरत भी घुटनों में सर देकर बैठ गई। ओहो, इसमें रोने धोने की क्या बात है? ज़रूरी तो नहीं कि वो कोई ऐसा ही फैसला करे। मुज्तबा बोला, इसलिए तुम्हें मना किया था कि वक्त से पहले सबको परेशान करने की क्या ज़रूरत है। भाई, हो सकता है वो सुलह के लिए आया हो। मुज्तबा माहौल में आंसुओं की नमी फैलते देख कर झुंझला गया। 3 साल सुलह करने के लिए कम तो नहीं थे। नाजिश दुपट्टे के पल्लू से आंखें रगड़ती कालीन से उठ गई। कितना अरसा हो गया है भाई को देखे हुए, और अब वो आएगा तो अब्बू उससे बहुत सख्त रवैया अख्तियार करेंगे। वो भाभी के पास बैठ गई तो भाभी ने उसे खुद से लिपटा लिया। भाभी, मुझसे ना हादिया का दुख देखा जाता है, ना अशमल भाई की जुदाई। अम्मी का दुख अलग सीने में कांटे की तरह गड़ा हुआ है। मुझे डर लग रहा है भाभी कि कहीं उम्मीद का आखिरी दिया भी बुझ ना जाए। आस की वो डोर जो मैं थामे बैठी हूँ वो टूट ना जाए। वो बहुत गुस्सीले और जज्बाती हैं। अगर उन्होंने कोई जालिमाना फैसला कर दिया तो फिर खुदा ना करे। तुम क्यों दिल छोटा करती हो? हमें बेहतरी का भी तो सोचना चाहिए। चलो उठो, शाबाश। और हाँ, हसन को ज़रा समझाओ। बेशक हादिया उसकी कज़न है, मगर वो ये मत भूले कि अशमल से भी उसका यही रिश्ता है। मगर अशमल भाई तो कसूरवार भी हैं, जबकि हादिया तो बिला तफसीर सज़ा पा रही है। काश वो यहाँ घर में आती ही ना, ये दुखों भरी ज़िंदगी उसकी झोली में ना गिरती। उसके रोने की आवाज़ पर नाजिश आंखें पोंछती ड्राइंग रूम से निकल गई। नायला हाँफती कांपती 2-3 सीढ़ियाँ एक साथ फलांगती नीचे उतरी तो वो सब सामने खुले हिस्से में ही बैठे थे। बहुत शौक था हमसे पहले ये खबर वहाँ पहुँचाने का। कितनी चीज़ें टूटी और कितने धमाके हुए। हाय मुज्तबा, ये हादिया तो सचमुच पागल हो गई है। मैंने तो सोचा था शायद वो खुश हो जाएगी, मगर उल्टा वो तो चीज़ें उठा उठा कर मुझ पर फेंकने लगी। मैं देखती हूँ। नाजिश आगे बढ़ी तो नायला लपक कर उसके सामने आ गई। ना नहीं,
ابھی وہ بہت اپسیٹ ہے، حالانکہ میں نے یہ بات تو اس سے چھپا ہی لی کہ وہ آج ہی آ رہے ہیں۔ شکر کریں ورنہ آپ کا ٹوٹا ہوا ناریل ہمیں جوڑنا پڑتا۔ مجتبیٰ اس تجزیے پر ہنسا۔ کس قدر پیٹ کی ہلکی ہوتی ہے یہ عورت ذات بھی، جس کی کوئی حد نہیں۔ علی نے بھی نائلہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا، اور جواباً وہ خسیانی ہنس کر غصے میں چھپا کر دھم دھم کرتی وہاں سے بھاگ گئی۔ نازش اوپر آئی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے کتنی ہی دستکیں دے ڈالیں مگر اس نے نہ کھولا۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر نیچے اتر آئی۔ کوئی ڈھلتی شام اشمل موجود تھا۔ اندر امو جان کے کمرے میں شور مچا ہوا تھا۔ دونوں چچا بھی اندر ہی تھے اور باہر وہ سب امن و امان کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ رات طوبہ کو سلا کر نازش نے حسن کو دیکھا جو بیڈ پر دراز سگریٹ پھونک رہا تھا۔ حسن، آپ اشمل بھائی سے نہیں ملیں گے؟ وہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی اور دل گرفتگی سے بولی، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم مل لو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ اس نے ہنوز سگریٹ کے مرغولوں پر نگاہیں جمائے ہوئے جواب دیا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ بے شک حسن کا رویہ بہت سخت تھا مگر بجا تھا۔ اسے حسن سے کوئی شکوہ نہیں ہوا۔ وہ بیڈ سے اتر کر پیروں میں چپل ڈال کر اپنے بیڈ روم سے باہر آ گئی۔ اتنی جلدی رات تو کبھی اس گھر میں نہ اتری تھی، مگر آج سبھی اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئے تھے۔ فضا میں عجیب بوجھل پن مسلط تھا۔ کونے والے کمرے کی بتی روشن تھی جہاں اشمل موجود تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی اور جیسے دل آنسوؤں کا سمندر بن گیا۔ اشمل خان، اس کا ماں جایا، سامنے ہی دریچے سے لگا باہر کی فضا میں جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ آہٹ پر پلٹا اور نازش کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آؤ، رک کیوں گئیں؟ حسن کی بیوی بن کر مجھ سے ناراضگی کا اظہار کرو گی؟ اس طرح وہ بے تابانہ آگے بڑھی اور اس کے کشادہ مضبوط حصار میں سمٹ کر بلک اٹھی۔ ناراض تو ہوں آپ سے، مگر حسن کی بیوی بن کر نہیں، ایک بہن ہو کر۔ اشمل نے اسے تھام کر کرسی پر بٹھا دیا اور اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ شریر سی ہنس مکھ نازش کتنی بڑی بڑی ذمہ دار سی لگ رہی تھی۔ ناک میں کیل، کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں، گلے میں نیکلس، 2-3 سونے کی زنجیریں اور کلائیوں میں کھنکتی سنہری چوڑیاں۔ مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی تمہاری شادی کی۔ خیر میں نے کون سا رابطہ رکھا تھا؟ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگا لی۔ خوش تو ہو نا؟ نازش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور آنسو پونچھ کر دھیرے سے مسکرا دی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے غم بھی مشترکہ ہوتا ہے اور خوشی بھی۔ میری خوشیاں صرف حسن سے ہی وابستہ نہیں ہیں۔ اس نے نم پلکوں کو جھپک کر دھوئیں کے پار اس کے چہرے پر رنگ بدلتے دیکھا۔ اسے لگا جیسے خوبصورت چاند گہنا کر رہ گیا ہو۔ یہ اس کا بھائی تو دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اگر یہ سب کر کے وہ خوش تھا تو خوشی چہرے کے کسی حصے میں دکھائی کیوں نہ دے رہی تھی؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ہنستے مسکراتے گھر میں گھمبیر اداسیاں اتر آئیں گی۔ اتنا بہت کچھ چھن جائے گا، وقت اپنے ساتھ اتنے دکھ لے کر آئے گا۔ وہ اٹھ کر پردہ تھام کر اداسی سے بولی۔ دریچے کے باہر لان کا حصہ ملیگجی روشنی میں بے حد بھیانک محسوس ہو رہا تھا۔ اونچے اونچے درخت تاریکی میں خوفناک ہیبلے کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ اس نے گھبرا کر باہر دیکھنا ترک کر دیا اور دیوار سے لگ کر اشمل کو دیکھنے لگی، مگر در حقیقت اس کا ذہن ماضی کو کھوج رہا تھا اور ادھر اشمل دھوئیں کی دبیس خول میں جیسے ابھرتے ماضی کو فراموش کرنے کے جتن کر رہا تھا جو نازش کے جملوں نے ایک کسک کے ساتھ جگا دیا تھا۔ یا الہی سب بہرے ہو گئے ہیں، کوئی سن ہی نہیں رہا۔ حسن، مجتبیٰ، کوئی ہے؟ خدایا! نازش سٹور کے باہر سر نکال کر زور سے آوازیں دے رہی تھی، پھر مایوس ہو کر منہ پھر اندر کر لیا۔ پتہ نہیں اس کی آواز کسی کی سماعت سے ٹکرائی نہ تھی یا پھر سب بہرے ہی ہو گئے تھے۔ اتنے بڑے بڑے پتیلے، وہ بھی ڈھیر ساری علم غلم چیزوں کے نیچے دبے ہوئے تھے، اس سے کہاں نکلتے؟ اچانک اس کے کانوں سے بھاری آواز ٹکرائی۔ کیوں شور مچا رہی ہو؟ وہ پلٹی مگر اشمل کو دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ اس سے مدد کی امید بیکار ہی تھی۔ وہ پتیلے نکالنے ہیں باہر۔ مجتبیٰ، علی کوئی بھی جواب نہیں دے رہے۔ سکینہ کو الگ امی نے کام پر لگا رکھا ہے۔ اس نے منمنا کر اپنا دکھڑا رویا۔ ہٹو تم، میں نکالتا ہوں، اس نے آگے آتے ہوئے کہا تو نازش گرتے گرتے بچی اور تحیر آمیز بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا یہ جملہ، اتنا حسین خوشگوار جملہ اس شخص نے ادا کیا ہے یا آس پاس سے کسی
اور کی آواز ابھری ہے۔ کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہو؟ ایک طرف ہو جاؤ۔ اس نے اسے دیوار کی طرف دھکیل دیا اور آگے آ کر چیزوں کے نیچے دھسے پتیلے نکال کر باہر رکھ دیے۔ کہاں رکھنے ہیں یہ؟ اس نے گویا اسے مزید حیران کرنے کا سوچ لیا تھا۔ اوپر؟ نہیں، نیچے لان میں۔ نہیں، میرا مطلب ہے کچن میں۔ وہ ایسی حواس باختہ ہوئی کہ اشمل نے اسے خشمگی نظروں سے دیکھا اور پھر پتیلے اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ گھر میں ایک شور ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ امو جان کے بڑے بیٹے جمیل بھائی کے بچے کے عقیقے کی دعوت تھی، جو اشمل اور نازش کا لاڈلا اکلوتا بھتیجا تھا، اور نازش بزرگوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی، مگر نانا لڑکیاں ساری اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ وہ پتیلے اٹھائے کچن میں آیا تو مہر بھابھی اور چھوٹی پھوپھو دونوں ہک دک رہ گئیں۔ پیچھے پیچھے حیران پریشان نازش چلی آ رہی تھی۔ یہ بھی کوئی نئی حیرت کی بات نہ تھی۔ آج صبح سے ہی اشمل سب کو حیران کرتا آ رہا تھا۔ صبح اس نے چھوٹی چچی کو مسلسل کھانستے دیکھ کر اپنائیت سے کہا تھا، آئیے چچی، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، اور چچی بیچاری سویٹر بنتے بنتے ششدر ہو کر کتنی دیر غلط بنتی چلی گئیں۔ آپ تیار ہو جائیے۔ نہیں نہیں، انہوں نے گھبراہٹ میں انکار کر دیا، میں نے دوائی کھا لی ہے، اب آرام آ ہی جائے گا۔ انہوں نے جھوٹ بول دیا۔ وہ جاتی بھی کیسے؟ اس کے ساتھ یہ انہونی ہوئی تھی، اور اب اس کا کیا بھروسہ؟ وہ انہیں ڈاکٹر کے پاس بٹھا کر ہی چلا نہ جاتا، اور واپسی رکشے میں خواری کے ساتھ ہوتی۔ کیا خبر وہ بدل ہی گیا ہو یا وقتی موڈ میں ہو۔ دوپہر اس نے مہر بھابھی اور نائلہ کو بھی مارکیٹ ڈراپ کر دیا تھا۔ وہ جو کبھی کسی سے بات کرنا تو درکنار، ان لوگوں کے درمیان بیٹھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا، جسے ہل کر پانی پینا گناہ عظیم لگتا تھا۔ یوں ہی تو بھرے پورے خاندان میں اس کے چرچے نہ تھے۔ منہ پھٹ، سنگ دل، انتہائی مغرور، اور بقول سب کے یہ اشمل تو منہ لگانے کے قابل نہیں ہے۔ جتنا حسین ہے اسی قدر بدتمیز بھی، مگر آج وہ خلاف عادت، خلاف معمول سب کو حیران پریشان کیے دے رہا تھا۔ اشمل نے پتیلے اٹھائے۔ نازش ابھی تک اسی کیفیت میں تھی۔ وہ سب کامن روم میں ہی جمع تھیں اور ان انکشافات کی زد میں تھیں جو صبح سے وقتاً فوقتاً رونما ہو رہے تھے۔ تب وہ سیڑھیاں اترتی ان سب کی طرف آئی۔ ارے خیریت تو ہے؟ تم سب کو کیا ہو گیا؟ ہمیں اشمل فوبیا ہو گیا ہے۔ نائلہ ہنسی تو ہادیہ کے دھلے دھلے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ ارے اشمل بھائی نے آج اپنے سارے سابقہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اف، میں تو حیرت سے فوت ہونے کو ہوں۔ نازش نے نائلہ کی طرف جھک کر ایکٹنگ کی اور سب ہنسنے لگیں۔ سابقہ ریکارڈ تھا بھی کون سا اچھا؟ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ سفید پشواس میں سیاہ گیلے بال کالی مخمل کی طرح اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں کاجل کی باریک لکیر تھی جو آنکھوں کو بے حد نمایاں کر گئی تھی۔ وہ تیزی سے اندر آیا تھا اور جھٹکے سے رکا بھی تھا۔ وہ بالکل سامنے ہی بیٹھی تھی۔ نگاہوں کا تصادم ہوا تو ہادیہ نے جلدی سے گھبرا کر چہرے کا رخ موڑ لیا، جبکہ ان گداز لبوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ نازش، ذرا میرے کمرے کی صفائی کروا دینا، میں گھنٹے بھر میں آتا ہوں۔ وہ نازش کی طرف چابی اچھال کر پلٹ گیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے بدلے بدلے روپ نے نازش کے اندر ہمت سی بھر دی۔ لگے ہاتھوں پوچھ ڈالا، کچھ شاپنگ کرنی ہے کل کے فنکشن کے سلسلے میں؟ اس نے بڑی متانت سے جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ ہائے اللہ، یہ اشمل بھائی اور مصروف؟ نائلہ نے دل پر ہاتھ رکھا۔ ہادیہ کے لیے بھی یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ اس کے ذہن پر دھماکے سے ہوئے تھے۔ تو کیا واقعی اشمل خان، تم نے خود میں تبدیلیاں پیدا کر لی ہیں؟ اس واقعے نے تمہیں بدل ڈالا ہے کیا؟ اس سے آگے سوچتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور لیونگ روم میں نکل گئی۔ اس کا مختلف روپ کسی کو بھی تو ہضم نہ ہو رہا تھا، اس لیے ہمیشہ سے اسے ایک ہی تنگ خو روپ میں دیکھتے آئے تھے۔ سب لڑکیوں نے تو جب سے ہوش سنبھالا تھا اسے حکم چلاتے بات بات پر بگڑتے ہی دیکھا تھا۔ نائلہ، چائے بنا کر میرے کمرے میں رکھ دو۔ اوہو، کیا مصیبت ہے، ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں ملتا، اتنا ٹھنڈا جیسے برف تو برف ہی چبا لے۔ نازش اچھے خاصے گرم کھانوں پر یہ ریمارکس سن کر تل ملا ہی جاتی۔ بیٹے، تم دیر سے جو آئے ہو۔ تائی اماں کو اپنا یہ سپوت پھر بھی عزیز تھا، حالانکہ وہ فیصل بھائی سے ہر طرح مختلف تھا۔ گرم کر دوں؟ مہر بھابھی جلدی سے بولیں۔ شکریہ اس نوازش کا، وہ اکھڑ پن سے کہہ کر کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ ہر وقت شعلے چباتے رہتے ہیں۔ ندرت منہ بنا کر رہ گئی۔ لڑکوں کو اس سے کوئی شکایت نہ تھی، بس لڑکیاں ہی تھیں جو اس کے ہاتھوں خوار ہوتی اور جلدی بھونتی رہتی۔ چھوٹی اور منجلی چچی سے تو وہ کم ہی مخاطب ہوتا تھا۔ تائی اماں سے البتہ ماں ہونے کی باعث ناز اٹھواتا۔ جب سے آرمی جوائن کی تھی اور یونیفارم پہن کر آتا، تائی اماں تو اس کی وجاہت کو سراہتی رہتیں
اور پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہتی۔ نازش تو چڑ کر رہ جاتی۔ چنگیز نہ ہو تو نازش ناز۔ وہ چیختا ہوا اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ فار گاڈ سیک، تم لوگ میرے کمرے کی صفائی مت کیا کرو، کوئی کام ڈھنگ سے ہوتا تو ہے نہیں تم لوگوں سے۔ وہ پردہ اٹھا کر اندر آیا۔ نازش چوٹی بناتے بناتے گھبرا کر پلٹی۔ میری کلائی کی گھڑی کہاں رکھ دی ہے؟ وہ اس کے سر پر آ کر دھاڑا، پھر ٹھٹک گیا۔ نازش کے قریب بالکل نیا چہرہ، نہ آشنا وجود، نہ مانوس مہک، مگر بھرپور چہرہ اور دلکش سراپا تھا۔ شاید دراز میں ڈال دی ہوگی میں نے۔ نازش کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ہادیہ کے سامنے اسے ڈانٹ پڑ گئی تھی۔ کیوں؟ تم نے ہاتھی کیوں لگایا؟ 1000 دفعہ کہا ہے میری کسی چیز کو چھوؤ بھی مت، بلکہ میرے کمرے میں ہی مت آیا کرو۔ وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر پھر نازش پر برس پڑا تو نازش گھڑی لینے دوڑ گئی۔ میرے خیال سے گھڑی کو دراز میں رکھ دینا کوئی جرم نہیں۔ اس نے باہر جانے کو قدم اٹھائے تو اس کی آواز ابھری۔ اگر آپ تحمل سے دیکھتے تو خود آپ کو ہی مل جاتی۔ اس کی بات سن کر اس کا چہرہ انگارا ہو گیا اور بھوری آنکھوں میں شعلے سے لپک گئے۔ برداشت کرنا تو اس کی سرشت میں تھا ہی نہیں، اور مروب ہونا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ محترمہ، میں اپنے پرسنل افیئرز میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتا۔ نازش آپ کی بہن ہے، زیر خرید نہیں۔ وہ پھر بولی، شٹ اپ۔ اوکے، لیکن بہن سے بہنوں جیسا سلوک کیجیے۔ وہ پھر ڈھٹائی سے کہہ کر ہنسی تھی۔ وہ تلملاتا باہر نکل گیا۔ کون ہے یہ بدتمیز لڑکی؟ وہ طیمہ کے سر پر سوار تھا۔ انہوں نے یاسین شریف کو چوم کر بند کیا اور سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کون؟ وہی لڑکی جو نازش کے کمرے میں ہے۔ کسی نے اسے مینرز نہیں سکھائے؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ادھر طیمہ کے اعصاب کو جھٹکا لگا۔ شاید یہ میرے بارے میں فرما رہے ہیں۔ وہ اس طرف آئی تو اس نے چہرہ موڑ کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ وہ پلٹ گئی تھی۔ یہ ہادیہ ہے، چھوٹی چچی کی بہن کی بیٹی، چند ہفتوں کے لیے آئی ہے۔ مگر تم نے اس سے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ طیمہ کو دھڑکا سا لگ گیا۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ مگر اسے ذرا سنبھال کر رکھیے۔ وہ پلٹ کر بڑے بڑے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف مڑا، مگر راستے میں رکھے فون کی گھنٹی زور سے چیخی تھی۔ وہ رک کر اس طرف لپکا، مگر اس سے پہلے وہ نرم سفید ہاتھ ریسیور کو جھپٹ چکا تھا۔ سوری، اس وقت میرا ہی فون ہوگا۔ اس کا انداز بڑا دل جلانے والا تھا۔ وہ پھر فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ واقعی فون اسی کا تھا، اس کی کسی دوست کا۔ وہ سرخ انگارا چہرہ لیے اپنے راستے پر مڑ گیا۔ اس کی ہنسی کی آواز اسے دور تک سنائی دی تھی۔ سخت بدتمیز لڑکی ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ شام کو تیار ہو کر نکلا تو پورا اہل خانہ لان میں جمع شام کی چائے سے لطف اٹھا رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں امی، اور آج شاید میں وہیں رہوں گا۔ وہ سب سے بے نیاز طیمہ سے مخاطب ہوا۔ ارے، رات تو ہادیہ اپنی سالگرہ کا کیک بنا کر کھلا رہی ہے، اور شاندار ڈنر بھی۔ مہر بھابھی کے منہ سے پھسل پڑا۔ اس نے بے اختیار نگاہیں نائلہ اور نازش کے درمیان گھاس کے فرش پر بیٹھی ہادیہ پر ڈالیں۔ پیشانی پر شکنوں کا جال سا بن گیا۔ آپ جانتی ہیں مجھے ایسی بیکار پارٹیوں سے انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کا انداز خاصا تضحیک آمیز تھا۔ طیمہ کو سخت برا محسوس ہوا۔ چھوٹی چچی کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ اپنی بھانجی کی یہ تذلیل انہیں ناگوار گزری تھی، مگر چپ رہیں۔ یہ خوشی ہے بچیوں کی، بیکار کی پارٹی کی کیا بات؟ ٹھیک ہے، تم مت شرکت کرنا۔ طیمہ نے اسے ڈپٹ دیا، مگر وہ رکا ہی کب تھا۔ بڑے بڑے قدموں سے لان عبور کر کے پورچ کی طرف نکل گیا تھا۔ سوری ہادیہ، دراصل یہ اشمل بھائی۔ نازش ہادیہ سے نظریں چراتے ہوئے خفت سے بولی، مگر ہادیہ نے اسے روک دیا۔ میں ایسی جلنے کڑنے والی باتوں کا برا نہیں مانتی۔ چلو ہم تیاری کریں۔ وہ خوش دلی سے مسکراتی کھڑی ہو گئی۔ یوں تو وہ ہفتہ بھر کے لیے آئی تھی کراچی، مگر نازش اور نائلہ کے بے حد اصرار پر اسے مزید رکنا پڑا۔ منجلی چچی اور طیمی نے بھی اسے فواد کے عقیقے تک روک لیا۔ اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں یہ دعوت گزار کر جانا، اور وہ مزید انکار نہ کر پائی۔ وہ سب اس قدر محبت کرنے والے لوگ تھے، بس ایک وہی شخص مزاجاً مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا خیال آتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس کے شب و روز بڑے مزے سے گزر رہے تھے۔ وہ خود بھی بذلِ سنج اور زندہ دل لڑکی تھی۔ نائلہ اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس کی خوب بنتی تھی۔ فیصل بھائی کے فواد کے ساتھ تو وہ بچہ بن کر خوب ادھم مچاتی۔ اس دن بھی بڑے سے گیند سے اس کے ساتھ فٹ بال کھیل رہی تھی۔ فواد اسے گیند کے پیچھے بھاگتے اور لات مارتے دیکھ کر تالیاں پیٹ پیٹ کر خوش ہو رہا تھا۔ اچانک اس نے زور سے شاٹ مارا اور گیند
اچھل کر لیونگ روم کے دروازے سے آتے ہی اشمل کے منہ پر لگی۔ اتنی ہلکی گیند تھی، اسے قطعاً کوئی گزرنا پہنچا تھا، مگر اسے دیکھ کر اس نے قدموں سے گیند اٹھا لی اور اس کی طرف آ گیا جو دم سادے کھڑی رہ گئی تھی۔ اس شخص کو گیند لگی تھی جو بغیر مار کھائے بھی مارنے کو تیار رہتا تھا۔ اب تو اللہ ہی حافظ ہے، وہ حقیقتاً سہم گئی تھی۔ تو آپ نے یہ شوق بھی پار رکھے ہیں؟ اس نے طنز آمیز ہنسی کے ساتھ دریافت کیا تو اس کی پیشانی جل اٹھی۔ میں نے جان کر نہیں ماری تھی، دیجیے، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے گیند کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آپ نے جان کر ہی ماری ہے، ظاہرہ بدلہ لینے کی کوشش تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ کیا؟ وہ جیسے کرنٹ کھا کر اچھلی تھی۔ کیسا بدلہ؟ اس نے اپنی سرمئی آنکھیں حیرت اور غصے کی مشترکہ احساس کے ساتھ اوپر اٹھائیں اور جیسے اشمل خان کو اپنا دل پوری قوت سے دھڑکتا محسوس ہوا، اس نے انابی لبوں کو باہم بھینچ لیا اور گیند اس کی طرف اچھال دی۔ ظاہر ہے آپ کی سالگرہ میں شریک نہ ہوا، اس کا رنج تو ہوگا۔ اف، وہ پوری جان سے سلگ اٹھی۔ جی نہیں، آپ کی شرکت میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ کھولتی اس کے قریب سے گزر کر کمرے کا پردہ اٹھا کر نکل گئی۔ پھر یوں ہونے لگا کہ اکثر و بیشتر اشمل سے اس کے کسی نہ کسی بات پر تلخ کلامی ہو جاتی۔ وہ لاکھ دامن بچا کر رہتی، مگر وہ شخص جو جان بوجھ کر اس سے مخاطب ہوتا تھا، تلخ تلخ لہجہ، تنا تنا چہرہ، ہر بار اس سے متصادم ہو جاتا، اور انہی تلخ تصادموں میں اشمل خان کو اچانک ہی وہ بے حد اچھی لگنے لگی۔ اسے پا لینے کا جذبہ امڑ آیا۔ دل اس انوکھی تمنا کے سیلے شوق میں بہنے لگا۔ وہ حیران بھی ہوا اور مسرور بھی۔ اس دن اس کی امو جان سے کسی بات پر بدمزگی ہو گئی اور حسب سابق تائی اماں سے شام کو الجھ پڑا۔ انہوں نے بھی اسے سمجھانا چاہا تھا۔ وہ چیخ اٹھا، کیوں؟ میرا انداز، میرے رویے کیا خراب ہے؟ بس میرا مزاج ہی ایسا ہے، آپ لوگ ہی مجھ سے بات مت کیا کریں۔ وہ اتنا گستاخ ہو رہا تھا کہ تائی اماں دل گرفتہ سی ہو کر اس کے کمرے سے نکل گئیں۔ وہ اتنا ضدی اور غصیلا ہوگا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ وہ سوچتی شاید انہی کی تربیت میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے، مگر نانا، فیصل بھی تو اسی باپ اور اسی ماں کا بیٹا ہے۔ شاید زیادہ لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ انہیں اتنا دکھی اور اداس دیکھ کر ہادیہ کا دل اداس ہو گیا۔ اوپر سے نازش رات کے کھانے پر اسے بلانے گئی تو اس نے بری طرح اسے جھڑک دیا، اور نازش منہ لٹکائے دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتے ہی نیچے آ گئی، اور جانے ہادیہ کے دل میں کیا سمائی۔ وہ گھر کے تنے تنے مقدور ماحول اور تائی امی کی دل گرفتگی کو پوری طرح محسوس کرتے ہوئے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ یہ اس کی بالکل غیر اختیاری حرکت تھی۔ وہ دریچہ کھولے کھڑا تھا، اسے اپنے کمرے کے دروازے پر دیکھ کر متحیر رہ گیا۔ میں آپ کو ڈنر پر بلانے نہیں آئی، وہ ہمت مجتمع کرتے ہوئے اندر آ گئی۔ تنا تنا چہرہ اور سرخوتی ناک اسے اندر سے بہت بے حوصلہ کر رہی تھی، مگر بظاہر وہ مضبوطی سے بولی، میں تو صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ نعیمہ آنٹی تائی اماں سے معافی مانگ لیں۔ تو تم امی کی حمایتی بن کر آئی ہو۔ سنو لڑکی، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، ماں بیٹے کا۔ اس نے زور سے دریچے کا پٹ بند کیا اور 2 قدم آگے آیا۔ میں کسی تیسرے کی مداخلت، میں جانتی ہوں کہ میں مداخلت کی مجاز نہیں ہوں، مگر آپ کا رویہ بہت ناشائستہ ہے۔ وہ بہت دکھی ہو گئی ہیں۔ کیسے بیٹے ہیں آپ؟ ماں کے لیے بھی دل اداس نہیں ہے؟ اس میں جانے اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی؟ اور ادھر وہ دم سادے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ریشمی بال کالی مخمل کی طرح اس کے چہرے کے اطراف شانوں پر بکھرے تھے، اور درمیان میں تمتماتا چہرہ اشمل خان کو بے انتہا دلکش لگ رہا تھا۔ آپ کسی لمحے ذرا اپنا احتساب تو کریں۔ آپ کے اعتراف موجود یہ سب لوگ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، آپ کے ناقابل برداشت رویوں کو بھی برداشت کر رہے ہیں، تو یہ سب کسی مجبوری کے تحت نہیں، بلکہ یہ خونی رشتوں کا تقاضا ہے، یہ چاہت ہے، مگر شاید آپ کو اتنی انمول محبتوں کی بالکل بھی قدر نہیں ہے۔ وہ ذرا سا رکی اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہمتن گوش تھا۔ ہادیہ کو لگا کہ لوہا گرم ہے، سو ایک ضرب اور سہی۔ آپ خود کو بدل کیوں نہیں لیتے؟ یہ جانتے بھی ہیں کہ آپ کا یہ رویہ سب کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ اشمل خان، ابھی یہ سب آپ سے محبت کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ سب پیچھے ہٹ جائیں اور آپ ان کے پیار، ان کے خلوص کے لیے ترس جائیں۔ وہ عجیب سے احساس سے 2-4 آگے بڑھا۔ دل کے ساحل پر شوریدہ لہریں سر پٹکنے لگیں تھیں۔ وہ خوش فہم تھی کہ وہ اس کی باتیں سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، مگر وہ سن کہاں رہا تھا، وہ تو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سماعتیں بھی بصارتوں کا روپ دھارے ہوئے تھیں۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔
اتنا قریب کہ وہ وحشت زدہ سی ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کی بھوری آنکھوں کی محویت سے گھبرا کر پلکیں لرز کر جھک گئیں۔ وہ اس کے احساس سے بے خبر تھی، مگر اس کی آنکھوں سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیا آپ میری یہ بات مان نہیں سکتے؟ چلیں سوچ تو سکتے ہیں نا؟ وہ حواسوں کو پھر سے مجتمع کر کے اس کی بھرپور وجاہت اور آنکھوں کی بدلتی کیفیت سے نظریں چرا کر بولی، جیسے خود کو مضبوط رکھنے کی ادنا سی کوشش۔ مگر اچانک اس کا نرم ہاتھ اشمل خان کے مضبوط ہاتھ میں آ گیا۔ سب کچھ بدل سکتا ہوں ہادیہ احد، تمہاری خاطر۔ اس کے گداز و نابی لبوں کی تراش میں مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جذبوں سے لپکتی آنکھیں اس کے قریب کر دیں۔ آئی لو یو ود آل مائی فیلنگس۔ وہ اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑ چکا تھا، مگر ہادیہ کا وجود جیسے انگاروں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے جلتے بلتے ہوئے تندور میں دھکا دے دیا ہو۔ وہ اپنی باتوں کے اس رد عمل کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس بات کا تو تصور بھی اس کے پاس نہ تھا۔ اس کے وقار کو بری طرح جھٹکا لگا تھا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اٹھا اور اشمل خان کے رخسار پر پڑا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ چند ثانیے دونوں ہی اپنی اپنی جگہ دم سادے رہ گئے، مگر دوسرے لمحے اشمل کا چہرہ لال بھبوکا ہوا، آنکھوں میں شعلے لپکنے لگے تھے، اور ادھر ہادیہ بھی ہوش میں آ کر پلٹی، کمرے سے باہر نکل کر تقریباً بھاگ کر سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں پہنچی تھی۔ شکر تھا کمرہ اس وقت خالی تھا۔ اس نے دروازہ دھکیلا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس معمول سے ہٹ کر چل رہا تھا اور پورا جسم دل کی طرح دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ دل جیسے رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا تھا۔ 2 بھوری آنکھوں کے لپکتے انوکھے رنگ، پھر مہکتے شرارے اس کے تصور میں گھومنے لگے۔ اوہ خدایا، یہ سب کیا ہو گیا؟ اس نے اپنے لرزتے گھٹنوں کو اوپر سمیٹ کر اس پر سر جھکا لیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی طوفان اس کے وجود کو چھوتا ہوا گزر گیا ہو۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اب تک اس کے ہاتھوں میں کسی انگارے کی مانند دہکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اشمل خان کے چہرے پر اس نے تھپڑ مار دیا۔ اس قدر ظالم بد لحاظ شخص کے چہرے پر یہ سوچ سوچ کر اسے جھرجھری آنے لگی، مگر اندر ہی کہیں اپنے اس عمل پر تعصف بھی منڈلانے لگا تھا۔ وہ کتنے غور سے اس کی بات سن رہا تھا اور ماننے پر بھی راضی تھا۔ کہیں اس کا یہ عمل اسے اور زیادہ خطرناک تو نہیں بنا دے گا۔ وہ گھبرا کر بیڈ سے اتر کر کمرے میں ٹہلنے لگی، مگر پیروں میں بھی ابھی تک خفیف سی لغزش باقی تھی۔ وہ پھر کرسی پر ٹک گئی کہ نازش دروازہ کھول کر اندر آئی اور اسے بغور دیکھ کر چونکی۔ کیا ہوا ہادیہ؟ وہ اس کی طرف جھکی تو وہ سر اٹھا کر اپنے روبرو نازش کو دیکھ کر لمحہ بھر کو گھبرا گئی، پھر جلدی سے سنبھل کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی ذرا سر میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ ارے سر میں درد ہے تو گولی کھاؤ نا، ٹھہرو میں ابھی لاتی ہوں۔ نازش کمرے سے نکل گئی اور وہ اسے روک بھی نہ سکی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کے بھائی نے اس کی ساری جان ہی نکال دی ہے، یہ ایک نیا درد بخش دیا ہے۔ نازش ڈسپرنگ کی لے آئی اور اسے ہنسی آ گئی، مگر چپ چاپ کھا کر لیٹ گئی۔ ذہنی طور پر وہ اس قدر اپسیٹ تھی کہ ساری رات آنکھوں میں کاٹی، کبھی اشمل کا خوف رگوں میں خون کی جگہ دوڑنے لگتا، کبھی ندامت کا احساس ملامت کرنے لگتا، اور کبھی اس کا دلکش سراپا، محبت انگیز نظریں اور اعتراف محبت یاد آ جاتا تو دل عجیب سی لے پر دھڑکنا چاہتا، نامانوس سے احساسات امڈنے لگتے۔ اشمل خان خواہشوں کے شوریدہ سمندر میں بہہ رہا تھا، ساتھ اسے بھی بہا لے جانا چاہتا تھا، اور ہادیہ احد کو لگ رہا تھا جیسے طوفان بہت منہ زور ہے اور اس کے پیروں کے نیچے زمین بے حد نرم۔ اس کے اعصاب بہت کمزور، ساری رات خلفشار میں کٹی اور نتیجتاً صبح وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ سارا گھر پریشان ہو گیا، چھوٹی چچی کا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ان کی لاڈلی بھانجی کو بخار نے جو آن گھیرا، نائلہ اس کے لیے گرم گرم دودھ لے آئی۔ تائی اماں نے فیصل بھائی کے ساتھ اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس بھیجنے پر اصرار کیا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ پلیز آنٹی، میں ٹھیک ہوں، معمولی حرارت ہی تو ہے۔ وہ ان سب کی عنایتوں پر سرشار تھی، بس ایک وہ شخص مختلف تھا اور وہی اس کی بیماری کا سبب بھی۔ اشمل حیران ہو رہا تھا، سارا گھر ہی افراتفری کا شکار تھا۔ کیا معاملہ ہے؟ اس نے نائلہ سے استفسار کیا جو آئس کیوب لے کر جا رہی تھی۔ ہادیہ کو بہت تیز بخار ہو گیا ہے، پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا، کل تک تو اچھی بھلی تھی، شاید نظر لگ گئی ہوگی، کل بلیک سوٹ میں جچ بھی تو بہت رہی تھی۔ نائلہ نے اس کی بیماری کا جواز بھی ساتھ پیش کر دیا اور چلتی بنی۔ وہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ سامنے کمرے کا دروازہ نیم واہ تھا۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر ایک نظر ڈالی اور پلٹ کر باہر کی طرف نکل گیا۔
جمعے کے دن فیصل بھائی کے بیٹے کے عقیقے کی دعوت ہونی تھی۔ ہادیہ سنبھل گئی تھی اور ان سب کے ساتھ تیاریوں میں جٹی ہوئی تھی۔ ایک دن پہلے ہی قریبی رشتہ دار آ گئے تھے، بڑی پھوپھو اور چھوٹی پھوپھو کی بیٹیاں، تائی اماں کی بہن کی بیٹیاں، یوں ڈھیر ساری لڑکیاں جمع ہو کر خوب انجوائے کر رہی تھیں۔ اور عقیقے سے ایک دن پہلے اشمل خان کا بدلہ رویہ سب کے لیے حیرانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ خوشی سے زیادہ تو سب حیرانگی اور تشویش میں مبتلا تھے، البتہ تائی اماں کی روح تک سرشار تھی۔ وہ تمہاری خوشی کے پھولے نہ سما رہی تھیں۔ ہادیہ احد کو بھی یہ تبدیلی بڑی دل فریب لگی تھی۔ اس کا خوف جو اسے سمائے دے رہا تھا ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے تھپڑ کا رد عمل اس قدر مختلف اور غیر متوقع دیکھ کر خوش تھی۔ وہ کہیں دکھائی دیتا تو اس پر ایک نظر ضرور ڈالتا اور ہادیہ احد کا رواں رواں جیسے دل بن کر دھڑکنے لگتا۔ وہ اپنی اس کیفیت سے خود بھی پریشان تھی۔ جب وہ اظہار محبت کر رہا تھا تو تب وہ دہک اٹھی اور اب اس شخص کا خیال ذہن سے محو نہیں ہو پا رہا تھا۔ فنکشن عظیم ولا کے لان میں ہی ہو رہا تھا۔ حسن اور علی نے اپنی نگرانی میں لان کی آرائش کی تھی۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی مگر گھر کی لڑکیوں کی تیاری کسی طور ختم ہونے میں نہ آ رہی تھی۔ تائی اماں 2-3 بار سب کو ڈپٹ کر بھی جا چکی تھیں۔ مقابلہ حسن میں کوئی نہیں لے جا رہا تم لوگوں کو۔ مجتبیٰ اور علی وقتاً فوقتاً ادھر سے گزر کر لڑکیوں پر جملہ کسنے سے باز نہ آ رہے تھے۔ اللہ کی شان ہے، چڑیلوں کو بھی میک اپ کا سینس آ گیا ہے۔ اللہ کی شان ہے، بھوتوں کے ہاتھوں میں پرفیوم آ گیا ہے۔ حسن کے کپڑوں سے اڑتی خوشبو کی مہک سونگھ کر نازش بھی اسے چڑانے کو جواباً بولی، پھر ناک پر ہاتھ رکھ کر ہنسی، مگر سینس نہیں آیا۔ بھائی تم ٹھہری چڑیل تو ہم اچھے خاصے انسان بھی تمہیں بھوتی دکھائی دیں گے نا۔ مجتبیٰ نے حسن کا ساتھ دیا تو نازش نے چڑھ کر رخ موڑ لیا۔ اشمل ان دونوں کے ساتھ تھا مگر صرف مسکرانے پر اتفاق کر رہا تھا، پھر جیسے مبہوت سا رہ گیا۔ ہادیہ سبز رنگ پشواس میں بڑا سا دوپٹہ سنبھالتی کمرے سے نکلی تھی، اس کے سامنے سے گزری اور بہن بھابھی کی طرف بڑھ گئی۔ ہلکے ہلکے میک اپ اور نازک جیولری میں وہ پہلی بار اتنے اہتمام سے دکھائی دی تھی۔ کئی نگاہیں اٹھی تھیں، پھر کچھ جھک گئیں، کچھ دوسری طرف ہو گئیں، مگر اشمل کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ بھابھی کی کسی بات پر ہولے سے ہنسی تھی، بے نیاز انداز، پر اعتماد سراپا۔ خیر تو ہے؟ مجتبیٰ نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ کیا کیوپٹ کا تیر کا شکار ہو گئے تھے؟ اس نے چونک کر نگاہوں کا زاویہ بدلا تو حسن اور مجتبیٰ بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جھینپ گیا۔ بک مت زیادہ۔ وہ جانے کو پلٹا۔ کون سا جرم ہے؟ کیا ستم ہو گیا؟ آنکھ گر اٹھ گئی آپ ہی کی طرف۔ حسن کی مینی خیز ہنسی بے ساختہ تھی۔ وہ رک کر ذرا سا پلٹا، میرا مطلب ہے انہی کی طرف۔ اس نے جلدی سے ہنسی روک کر دور کھڑی ہادیہ کی طرف اشارہ کیا اور اس نے لب بھینچ کر یہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ دونوں مکمل شرارت کے موڈ میں تھے مگر وہ اس سارے وقت اپنی بے قرار نگاہوں کو قابو نہ کر سکا تھا۔ ہادیہ اس کی بھوری آنکھوں کے مہکتے حصار میں ہی رہی جس کا احساس ہادیہ کو بھی تھا۔ ان سحر انگیز نگاہوں کی والہانہ چمک اسے کئی بار نروس کر گئی، اس کے اعتماد کو بکھیر بکھیر گئی۔ کبھی کبھی تو وہ اس سے اس قدر مسلسل اور غور سے دیکھتا رہ جاتا کہ اس کی پیشانی قطروں سے چمک اٹھتی۔ دل سینے کی چار دیواری میں الگ دیوانہ ہو کر ٹکراتا رہا تھا۔ پھر موقع پا کر اس نے اچانک اسے اندر آتے دیکھ کر ستون کے پاس گھیر لیا۔ ہادیہ احد، ایک تھپڑ کھانے کے باوجود آج میں پھر تم سے گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ اس کے سامنے پھیل کر اس کا اعتماد بکھیرنے لگا۔ ہادیہ نے بس ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ اسے کسی مضبوط چٹان کی مانند دکھائی دیا جسے گرانا یا شکست دینا اسے بے حد مشکل بلکہ ناممکن محسوس ہوا۔ اس کے لبوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی جو ہادیہ کی رگ رگ میں حشر برپا کر رہی تھی۔ کیا میں اس حسن کا مجرم بن سکتا ہوں؟ اس کی بھاری آواز ابھری اور اس کی ساری ہنسی ہنڈول گئی، مگر وہ تو اس کے حواسوں پر مسلسل حملے کر رہا تھا، بڑے خوبصورت گھمبیر لہجے میں۔ سنو، میرے پاس لفظوں کے خزانے نہیں ہیں، بہت سے حسین پرکشش جملے نہیں ہیں، شاید اظہار کا میرا یہ طریقہ تمہیں ناپسند لگا ہو، مگر کیا کروں، اس کے سوا مجھے کوئی طریقہ نہیں معلوم۔ اس سے پہلے میری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ آیا ہی نہیں۔ بہرحال اگر تمہیں برا محسوس ہو رہا ہے تو سوری، مگر وہ لمحہ بھر کو رکا۔ لبوں پر دل فریب تبسم ایک بار پھر رقصاں ہو گیا۔ میں اپنے اس اور پچھلے طرز عمل پر قطعی شرمندہ نہیں ہوں۔ وہ پلٹا اور اپنے اسی سکون کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اس کا سکون لوٹ کر اس نے چوڑے ستون کی چکنی دیوار پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالا دیا۔ اس کے اندر ایک تلاطم سا برپا ہو گیا تھا۔ وہ کتنی دیر کھڑی اس پر
متحیر رہی، وہ جا چکا تھا مگر اپنی خوشبو اس کے آس پاس چھوڑ گیا تھا۔ اچانک اسے اپنے رخسار تمتماتے محسوس ہوئے، جذبات کی حرارت شعلوں کی مانند جھلسانے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل تو بہت دن ہوئے اشمل خان کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہے، اور اب اسے یہ اعتراف خود سے کر ہی لینا چاہیے کہ وہ اتنی بزدل تو ہرگز نہیں تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سامنے نگاہ ڈالی۔ راہداری سنسان تھی مگر اسے بڑے رنگین، بڑی خوشنما محسوس ہو رہی تھی۔ اشمل کے مزاج کی تبدیلی اور اس کے نرم رویوں کے اب سب عادی ہونے لگے تھے، خاص کر وہ چھوٹی چچی سے بے حد اپنائیت اور ادب سے پیش آتا تھا، اور وہ بھی اس سے بے پناہ خوش تھیں۔ وہ اب زیادہ تر فارغ وقت عظیم ولا میں ہی دکھائی دیتا تھا، کبھی فیصل بھائی کے بیٹے فواد کی ہمراہ کھیلتا ہوا، کبھی امو جان کے پاس بیٹھا، ہر موضوع پر گفتگو کرتا نظر آتا۔ ہادیہ واپس لاہور جا رہی تھی، لڑکیاں بے حد اداس ہو رہی تھیں۔ کچھ دن اور رہ لیتیں، نازش لجاجت سے بولی تو وہ ہنس پڑی۔ کچھ دن اور رکتے رکتے اتنے دن تو رہ گئی، اب تو امی کی ڈانٹ پھٹکار کے لیے تیار کر رہی ہوں خود کو۔ تم ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ جاؤ نا، نازش آہستگی سے بولی تو اس کے رخسار گرم ہو گئے۔ اس نے جلدی سے نازش کی طرف سے رخ پھیر لیا اور طیمہ سے باتیں کرنے لگی۔ انہوں نے اسے لپٹا کر ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ اسے حسن ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا اور جلدی جلدی کا شور مچا رہا تھا۔ اوہو تم تو بوکھلائے دے رہے ہو، طیمہ نے اسے ڈپٹا۔ وہ اپنا پرس چھوٹی چچی کے کمرے میں ہی بھول آئی تھی، لینے کو دوڑی تو اشمل کو ان کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ سب سے تو مل کر جا رہی ہو، مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ وہ پرفیوم سے مہکتا بلیک شلوار سوٹ میں بے حد نکھرا نکھرا تر و تازہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دانستہ چچی کے کمرے میں آیا تھا۔ دونوں چند ثانیے ایک دوسرے کے مقابل خاموشی سے کھڑے رہ گئے۔ وہ والہانہ نگاہوں سے اسے تک رہا تھا اور ہادیہ آہت کی پلکیں جھکی جا رہی تھیں۔ وہ خود بھی حیران ہو رہی تھی کہ اتنی بولڈ ہو کر اس قدر حماقت کا ثبوت کیوں دے رہی ہے، اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے جیب سے خوبصورت کنگن نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ کوئی نشانی تو ہو میری تمہارے پاس، آخر کو تمہاری بھی تو ایک نشانی ہے۔ اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا ہنسا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی اور کچھ کہنے کو لب کھولے، لیکن وہ جلدی سے بولا، اب سوری وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حساب کتاب ہم بعد میں چکا لیں گے۔ یہ بتاؤ میں تمہیں کتنا اچھا لگتا ہوں؟ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جی؟ اس کی پلکیں اوپر اٹھی پھر جھک بھی گئیں۔ اس کی والہانہ نظروں اور لہجے کی شگفتگی پر دل ہی دل میں حیران ہونے لگی۔ کہاں وہ تنگ اکھڑ بے نیاز اور خشک دکھائی دینے والا بندہ، اور کہاں یہ اچانک نیچے ہارن کی آواز آئی۔ حسن پھر بیل بجا کر اسے پکار رہا تھا۔ وہ سٹ پٹا گئی، کسی کے اوپر آ جانے کے خوف نے اسے سہما دیا۔ پلیز مجھے جانے دیجیے، ویسے جانا تو آپ کو ہے ہی مگر اس شرط پر کہ واپس بھی آنا ہے۔ وہ مزید پھیل کر اس کے سامنے ہو گیا، شاید اس کی گھبراہٹ سے لطف اٹھا رہا تھا، اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہٹیے پلیز، اس نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ اس کے یوں پھیل کر کھڑے ہو جانے پر وہ اور بھی سٹ پٹا گئی تھی، کہیں حسن ہی چیختا ہوا اوپر نہ آ جائے۔ وہ ایک طرف ہو گیا تو وہ دوڑ کر سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ دیکھو اگر تم سیڑھیوں سے گری تو اس میں قصور میرا بالکل نہیں ہوگا، اس کی آواز ابھری۔ وہ لمحہ بھر کو ٹھٹکی، پھر مسکراتی سنبھل کر سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ آج پہلی بار سمجھ میں آیا کہ محبت اچھے خاصے انسان کو بیوقوف بھی بنا دیتی ہے۔ ہادیہ کے جاتے ہی تیسرے روز اشمل نے تائی اماں سے ہادیہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ تائی امی تو گرتے گرتے بچیں۔ سر اٹھا کر طہیر اور آمیز بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ کیا یہ بہت حیرت انگیز بات ہے؟ نہیں وہ تو میں، تائی اماں نے تکیے کو اس کی جگہ رکھا اور بیڈ پر بیٹھ کر بے حد مسرور لہجے میں بولی، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اشمل، ہادیہ کو دیکھ کر کئی بار میرے دل میں یہ تمنا جاگی کہ وہ میری بہو بنے۔ اشمل ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کیا چچی میرے حق میں ہیں؟ ایک حشر نے اس کے اندر سر اٹھایا۔ ارے یہ تم نے کیوں کہا؟ کیا کمی ہے تم میں؟ وہ ہنس دیا اور اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں تو آج ہی بات کرتی ہوں سحر سے، اگر اس نے کچھ امید دلا دی تو پھر کل پرسوں ہی لاہور جائیں گے۔ تائی اماں اٹھ کر لپک جھپک دل کے ساتھ اس کے پاس آئیں اور شدت محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تو نے مجھے سر سے پیر تک سرشار کر دیا ہے اشمل۔ وہ ذرا سا جھکا تو انہوں نے اس کی کشادہ پیشانی کو چوم لیا اور پھر کمرے سے نکل گئیں۔ یہ خبر آن واحد میں پورے گھر میں پھیل گئی۔ امو جان تو حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ سوچ لو اشمل کا مزاج اور وہ لڑکی تو ہیرا ہے۔ تائی اماں خوش خفاسی شوہر کو دیکھنے لگیں۔ کیا کمی ہے اشمل میں؟ پڑھا لکھا ہے، برسر روزگار ہے،
خوبصورت ہے اور اب تو مزاج میں بھی نرمی اور ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ امو جان صرف سر ہلا کر رہ گئے۔ چھوٹی چچی کو بھی بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، معاملہ ان کی بہن اور بھانجی کا تھا، اور پھر اشمل کی خوشگوار تبدیلی انہیں پسند بھی آئی تھی۔ اور سچ تو یہ تھا کہ اشمل خاندان بھر میں سب سے زیادہ پرکشش لڑکا تھا، ہر لحاظ سے۔ چھوٹی چچی کی ہمراہ تائی امی مہر بھابھی اور نازش لاہور گئیں، ہفتہ بھر رہیں اور اقرار کروا کر دم لیا۔ وہ سب واپس آئیں تو نازش کے وفور مسرت سے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ بس اب فٹافٹ شادی ہوگی، میں ڈھیر سارا نیک لوں گی، ہائے کتنا مزہ آئے گا نیک لینے میں۔ علی نے اسے چھیڑا، جی نہیں، شادی میں کتنی آفت لگیں گے اشمل بھائی دولہا بن کر۔ اف بس بس اب آنکھیں کھول دو۔ حسن نے اس کی چوٹی کھینچی تو اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے، صرف حقیقت ہے۔ وہ وہاں سے چل دی۔ اشمل کی خواہش کے مطابق چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ تھا۔ عظیم ولا میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ اپٹن مہندی کی خوشبو میں مہکتے دن آگے بڑھے اور شادی کا دل فریب دن آن پہنچا۔ ہادیہ احد روایتی دلہن کا روپ دھارے بے پناہ رونقوں کی ہمراہ اس آنگن میں اتر آئی تھی، بے پناہ خوش بھی، کچھ اداس اور کچھ خوفزدہ بھی۔ اور ادھر اشمل خان کی شان ہی نرالی تھی، چہرے پر انوکھا ہی نکھار تھا، لبوں پر قائم مسکراہٹ، آنکھوں میں سب کچھ پا لینے کا نشہ ہلکورے لے رہا تھا۔ اس نے اس کو بے حد خوبصورت نیکلس دیا تھا اور روایتی دلہا کی طرح اس کی بے حساب تعریفیں بھی کی تھیں۔ ولیمے کے دوسرے روز ناشتے کی میز پر اس نے اپنی پوسٹنگ کا دھماکہ کیا، کوئٹہ، وہ بھی سال بھر کے لیے۔ تائی امی کا دل دھک سے رہ گیا۔ ابھی تو ہم نے جی بھر کر ہادیہ سے باتیں بھی نہیں کی۔ نازش کے لیے یہ خبر بہت بھاری تھی۔ ہادیہ الگ دم سادے رہ گئی۔ اس کے لیے بھی یہ خبر اتنی ہی غیر متوقع اور بھاری تھی جتنی سب کے لیے۔ کیا یہ رک نہیں سکتی؟ تائی اماں نے دل گرفتگی سے پوچھا۔ ناشتے سے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ نہیں، اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ تم اتنی اہم پوسٹ پر ہو، تھوڑی کوشش کر دیکھو۔ فیصل بھائی اس کا چہرہ بغور ٹٹول بھی رہے تھے، بڑا غیر معمولی پن نظر آ رہا تھا۔ بظاہر وہ سر جھکائے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا، چہرے سے کسی طرح کی فکر مندی یا جدا ہونے کا دکھ رقم نہیں تھا۔ یہ تو اصول کی بات ہے، اس کے خلاف مجھے کیوں لڑنا ہے؟ اپنی پوسٹ کا ناجائز فائدہ اٹھانا مجھے پسند نہیں۔ وہ کپ رکھ کر کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ سب کی نظروں نے بیک وقت اس کے چہرے کا طواف کیا تھا، وہی لہجہ، وہی انداز جو ماضی میں اس کی ذات کا خاصا رہا تھا۔ مگر وہ بے نیازی سے ہادیہ کی طرف پلٹا۔ تم رات تک ساری پیکنگ مکمل کر لینا، صبح ہی روانہ ہونا ہے۔ وہ ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ اس کے بعد ہادیہ کے حلق میں ایک نوالا بھی نہ اتر سکا۔ بہت سے آنسو خود بخود آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر وہاں سے چلی آئی۔ اشمل کا انداز اور رویہ اتنا غیر لچک دار تھا کہ وہ اس موضوع پر اس سے الجھ بھی نہ سکی، اور خاموشی سے اس کی ہمراہ کوئٹہ چلی آئی، یہ سوچ کر کہ محبوب کی خوشی ہی اس کی خوشی ہے۔ مہر بھابھی نے اسے جاتے وقت چھیڑا بھی تھا، یہ کہہ کر کہ چلو اپنا ہنی مون ہی سمجھ لو، ہنی جیسی تم ہو اور مون جیسا بندہ ساتھ ہے۔ یہ ٹکڑا نازش نے ساتھ جوڑا تھا۔ وہ شرما کر ہنستی تھی۔ راستہ ہلکی پھلکی باتوں میں کٹا اور یہ باتیں زیادہ تر ہادیہ ہی کرتی رہی تھی۔ وہ مسلسل یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اس کی ہمراہ آ کر بے حد مطمئن ہے۔ بنگلہ تمام تر سہولیات سے مزین تھا۔ ہادیہ کو بہت اچھا لگا، مگر اس کا سناٹا اسے اپنی روح میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کو مجھے اب وقت نکال کر کمپنی دینا ہوگی، ورنہ میرا تو یہاں دم گھٹ جائے گا۔ وہ اشمل کی طرف دیکھ کر بولی، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا دم گھٹ جائے۔ وہ ہلکا سا ہنسا، مگر اس کی ہنسی میں کوئی شگفتگی یا ملائمت نہ تھی، بلکہ عجیب پر اسرار اور سرسراتی ہنسی تھی جو ہادیہ کی رگ رگ کو جانے کیوں سنسنا کر رکھ گئی۔ وہ فون سٹینڈ کی طرف بڑھ گیا تھا، پھر کسی کا نمبر ڈائل کر کے مصروف گفتگو ہو گیا۔ وہ لمحہ بھر اسے دیکھتی رہی، پھر اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک کر گھر کا جائزہ لینے لگی۔ اشمل خان کی خوبصورت راز کھولتی باتیں اس کے پورے وجود کو اب تک مہکائے دے رہی تھیں۔ وہ بھلا ایسے وہمات کو کیوں دل میں جگہ دیتی، مگر اسے پھر وہی جھٹکا لگا۔ وہ فون رکھ کر بائک کی طرف نکل گیا۔ اردلی سے جانے کیا باتیں کرتا رہا، شاید گاڑی کی چابی مانگ رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا وہ پورچ میں کھڑی سفید کار کو نکال کر مین گیٹ سے باہر لے گیا اور لابی کی گرل سے لگی ششدر رہ گئی۔ پتہ نہیں یہ کوئٹہ کی فضا میں ہی بیگانگی محسوس ہو رہی تھی یا اشمل کے رویوں میں ہی تھی۔ ہو سکتا ہے اسے یوں ہی ستانے کے موڈ میں ہو، یا فوری کوئی کام اہم یاد آ گیا ہو۔ اس نے ایک بار پھر خود کو وہموں کے جال سے نکال لیا اور کمرے میں چلی آئی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آیا۔
وہ دیوار گیر الماریوں میں بیگ سے چیزیں نکال کر رکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے اطمینان اتر آیا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ وہ اس کی طرف آئی۔ بڑا ڈر لگ رہا تھا مجھے، اجنبی علاقہ، اجنبی ماحول، اس جگہ بھی کچھ سنسان سی ہے۔ خود کو کام میں الجھا کر اپنا خوف کم کر رہی تھی میں تو۔ اس نے آگے آئی، زلفوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے جیسے سکھ کا سانس لیا۔ وہ دروازہ پیر سے دھکیل کر بند کر چکا تھا۔ سینے پر ہاتھ لپیٹے اپنی جگہ کھڑا اسے تکنے لگا۔ نیلے رنگ کے ہلکے ایمبرائڈری کے سوٹ میں دمکتی رنگت، جس میں اس کے لگاتار دیکھتے رہنے کے باعث سرخی بھی شامل ہو گئی تھی۔ کلائیوں میں گولڈن چوڑیاں اور انگلیوں میں مختلف انگوٹھیوں کے ساتھ ایک اس کے نام کی دمکتی انگوٹھی بھی نمایاں تھی۔ گھر تو بہت پیارا ہے نا اشمل؟ وہ معصومیت سے بولی، شاید اس کی محویت توڑنے کی کوشش بھی کی۔ اس نے لب بھینچ کر جیسے دھڑکتے دل کو سنبھالا، احساسات کی لو نیچی کر لی اور جذبوں کی تند لو تلخ سوچوں سے باندھ کر ان کا راستہ بدل دیا۔ محبت کی نہیں، نفرت اور انتقام کی آگ وجود میں بھڑکنے لگی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس کی نگاہوں سے کچھ سٹ پٹا گئی۔ ان نگاہوں میں والہانہ پن نہیں بلکہ سرد مہری اور سرخی سی جھلکتی دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے بے حد قریب آ رکا اور اس کے شانوں پر اپنی دونوں مضبوط ہتھیلیاں جما دیں۔ جس کی محبت انتہائی ہو، جس میں وحشیانہ پن ہو، اس کی نفرت جانتی ہو کیسی ہو سکتی ہے؟ اس نے اس کی کھلی کھلی سرمئی آنکھوں میں اپنی سرخ سرخ انگارہ آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، جو محبت کے معاملے میں انتہا پسند ہو وہ نفرت کے معاملے میں بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں ہادیہ کو اپنی روح میں پیوست ہوتی محسوس ہونے لگیں۔ اس کے خوبصورت ریشمی بالوں کو ہٹاتے اس کے ہاتھ اس کی نفیس نازک سی گردن پر پھیل گئے۔ اشمل پلیز، اگر یہ مذاق ہے تو اسے ختم کر دیں۔ وہ وحشت زدہ سی ہو کر چیخی اور جواباً وہ زور سے ہنسا، پھر اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ کاجل سے سجی وحشت زدہ آنکھیں، گداز ہلکے گلابی لپسٹک سے سجے ہونٹ اور شفاف ناک میں لشکاریں مارتی سفید لونگ، وہ اس کی اتنی قربت سے جھلسنے لگی، اس کے رخسار تمتمانے لگے اور اشمل خان نے ہونٹ بھینچ کر ایک جھٹکے سے اسے دیوار کی جانب دھکیل کر نظروں کا رخ پھیر لیا اور جیسے ہانپ کر زور سے چیخا، ہادیہ احد، تم کسی خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں سرتاپا تمہاری محبت میں غرق ہو کر تمہیں پایا ہے۔ تمہیں پانا میرے لیے کون سا مشکل کام تھا، بلکہ تم جیسی ہزاروں ہیں جو میرے ابرو کی جنبش پر قربان ہونے کو تیار ہیں۔ اس کا لہجہ انتہائی تہذیب آمیز تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہاں، تم نے مجھے اشمل خان کو اس روز سے ایک الاؤ میں دہکنے کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور اسے زور سے دیوار کی طرف دھکیل کر اس کے سامنے پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ کوئٹہ میں پوسٹنگ میری خواہش کے مطابق ہوئی تاکہ میں کھل کر تم سے انتقام لے سکوں۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہارا وہ تماچا میں بھول چکا ہوں؟ نہیں، وہ تھپڑ جو میری مردانگی پر، میری انا پر، میری روح پر لگا تھا، وہ تو چنگاری سے ایک آتش فشاں بن گیا ہے۔ وہ پتھر کی طرح ساکت و صامت رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اشمل خان ڈھیر سارے پتھر اس کے سر پر لڑکا رہا ہو۔ اس کا دل سینے کی دیوار میں رک رک کر دھڑکنے لگا۔ وہ اس قدر گھنونے اور مکروہ روپ میں بھی اس کے سامنے آ سکتا تھا، اس کے تو گمان میں بھی نہ تھا۔ تم مجھے بدلنا چاہتی تھیں، میرے رویوں کو، میرے مزاج کو، خود ہی میرے قریب آنے کی کوشش کی، پھر میرے جذبوں کی توہین کی، اپنی طرف متوجہ کر کے پھر یہ طریقہ اختیار کیا۔ چپ ہو جاؤ اشمل، خدا کے لیے بند کرو یہ بکواس۔ وہ زور سے چلائی مگر آواز جیسے ٹھٹر کر رہ گئی۔ اس کے اعصاب شل ہونے لگے۔ اگر وہ تھپڑ تمہاری مردانگی پر ضرب تھا تو تمہارے وہ جملے بھی ایک اجنبی غیر لڑکی کے وقار کو مجروح کر رہے تھے۔ تم مرد ہو تو میں عورت ہوں اشمل خان۔ وہ اپنی توہین پر جھلس کر رہ گئی تھی۔ ہاں، اس کے بعد تو میں تو وہی اشمل خان تھا، وہی میرا اظہار محبت۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ یاد رکھو ہادیہ احد، میں نے صرف اور صرف اس تھپڑ کے انتقام کے لیے تم سے شادی کی ہے۔ تم نے میری محبت کو جو جواب دیا تھا، آج تمہاری محبت کا جواب میرے پاس اس سے بھی اذیت ناک ہے۔ تم دیکھو گی، تڑپو گی، رو گی۔ وہ اس کی طرف جھک کر صفاقی سے ہنسا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، پھر اسے دھکا دے کر اس کی گرفت سے نکل کر پیچھے ہٹی۔ تم اس قدر گر سکتے ہو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم ایک وحشی درندے ہو جو صرف وقتی انسانیت کا چولا بدل کر سامنے آئے ہو۔ تم انسان نہیں ہو، درندے ہو، ظالم سفاک جانور ہو۔ وہ پلٹ کر کمرے سے نکل گئی اور بھاگ کر دوسرے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا اور نیچے قالین پر بیٹھ گئی۔
وہ کیسے یقین کر لیتی کہ یہ شخص جو محبت کا دیوتا دکھائی دے رہا تھا صرف نقاب تھا اور اندر سے وہ اتنا گرا ہوا انسان ہے۔ اس کے حلق میں آنسوں اور سینے میں سسکیاں اٹکنے لگیں۔ میں بشرا کمزوری کے آگے ہار گئی تھی اشمل خان، مگر نہ تم اس قابل ہو کہ وہ صوفے پر سر رکھ کر بلک اٹھی۔ اس ثانیے کو تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بدلا نہیں تھا، صرف روپ بدلا تھا۔ یہ انکشاف اس کی روح کو جھلسانے لگا۔ اشمل خان اپنی تمام تر صفاقیوں سمیت انتقام کی آگ میں سلگتا اس کے سامنے تھا۔ اسے سلگانے کے لیے وہ سارے خوشنما خواب بکھر بکھر گئے۔ گلابی گلابی خواہشوں کے پیرہن راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اس کا آبگینا دل یوں ٹوٹا تھا کہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے لگا، مگر جیسے صدا تک نہ آئی۔ بس نو کے مسرگاں پر آنسوؤں کا سلگتا سمندر رواں ہو گیا، اور وہ جانے کب تک روتی رہی، اس دھوکے پر بین کرتی رہی، اپنی محبت کا ماتم کرتی رہی، اور پھر اٹھی اور لڑکھڑاتی باہر آئی۔ باہر لابی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اس سے کہیں زیادہ سناٹا اور ویرانہ اسے اپنے دل میں محسوس ہوا۔ فریج کے پاس آئی اور پانی پی کر دیوار سے لگ کر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ تم نے مجھے بہت بری طرح لوٹا ہے اشمل خان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم اندھے ذہن سے سوچنے والے مرد ہو، تم وحشی درندے ہو، وحشی درندے۔ واش بیسن کا پورا نل کھول کر وہ دھواں دھار پانی چہرے پر ڈالنے لگی، مگر دل کی جلن کیسے کم ہو کرتی جو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ شام کو وہ اپنے اسی بھرپور سراپے اور ترنگ میں آیا اور لابی کے ایک طرف کھلنے والے دریچے میں کھڑی تھی۔ خنک موسم کے باعث سرخ شال اوڑھے ہوئے تھی، بالوں کو سمیٹ کر جالی دار رومال میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ صوفے کے پاس ہی ٹھٹک گیا۔ حزن اور یاسیت کی چاندنی چہرے پر چٹکی ہوئی تھی، آہٹ پر وہ پلٹی تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں تو اس نے لب بھینچ لیے اور نگاہوں کا زاویہ بدل کر کمرے کی جانب قدم اٹھا دیے۔ اشمل، وہ اس کے سامنے آ گئی۔ میرا جرم اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ اتنی کڑی سزا سنا دی تم نے۔ فار گاڈ سیک، میں یہ ظلم نہیں سہ سکوں گی۔ اس کی آواز آنسوؤں کی روانی میں بہہ گئی۔ اس کے یہ آنسو لمحہ بھر کو اشمل خان کے دل پر انگارے بن کر گرے، مگر دوسرے لمحے وہ اپنے دل کے اندر جھلستے شعلوں کو ہوا دینے کے بجائے ان پر بے حسی کی برف گراتے ہوئے کھردرے لہجے میں بولا، ابھی تو میں نے تمہیں اپنے پروگرام سے صرف آگاہ کیا ہے، اور ہادیہ احد، ابھی سے ڈر گئی تم۔ ہادیہ، وہ اعتماد و تمطراق سے کہاں چلا گیا جو میرے ہی کمرے میں کھڑی ہو کر میری انسلٹ کی تھی؟ اس کے لہجے میں ایسی کھاٹ، اتنی تلخی تھی کہ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ چٹان سفت لہجہ اس کے دل کی نرم نرم دیواروں کو لہو لہان کر گیا۔ یہ نفرت اور محبت کے دو جذبے ایسے ہوتے ہیں ہادیہ احد، جن کا غلبہ آدمی کو بے بس اور بے اختیار کر دیتا ہے۔ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے بولا، مگر تم نفرت اور محبت کے جذبوں کے سامنے بے بس نہیں، یہ تمہارا شعوری عمل ہے۔ تم نفرت باقاعدہ پروگرام کے تحت کر رہے ہو۔ وہ رندھی آواز میں بولی، چلو یوں ہی صحیح، تم نے بھی تو مجھ سے محبت مجھ سے باقاعدہ پروگرام کے تحت کی تھی۔ وہ دھواں فضا میں اچھالتے ہوئے استہزائیہ ہنسا تو وہ گھائل نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا دل چاہا وہ اس کا خوبصورت چہرہ بگاڑ کر رکھ دے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نفرت ہے مجھے تم سے، بے حد نفرت۔ وہ اچانک زور سے چیخی اور لابی سے نکلنے لگی کہ اس نے اس کا ہاتھ زور سے جکڑ لیا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ چلو زندگی کا یہ رخ بھی دیکھ لیتے ہیں، محبت کرنے والے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، نفرت کرنے والے دو انسان ایک چھت تلے کیسے رہتے ہیں، اب یہ دیکھ لیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی گرفت سے نکل کر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تمہارے ساتھ عمر بھر رہوں گی۔ ظاہر ہے اتنے جتن کر کے تمہیں پایا ہے، اتنی آسانی سے تو چھوڑ نہیں دوں گا۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا، ہادیہ احد کے سینے کی چار دیواری میں خوف ہی خوف سما گیا۔ وہ لابی سے نکل کر خوابگاہ میں چلا گیا تھا۔ اف، تمہیں چاہنے کا اتنا بھیانک انجام ہوگا میں سوچ بھی تو نہیں سکتی تھی۔ وہ وہیں صوفے پر گر کر بے بسی سے کشن پھینکنے لگی، پھر ایک کشن پر سر رکھ کر رو دی۔ اس کا دل اپنی بے بسی اور بے اختیاری پر لیر لیر ہو رہا تھا، اور وہ خوابگاہ کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی سسکیاں اس کے دل کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں، مگر وہ ہونٹ بھینچے بے حس بیٹھا رہا۔ وہ خوش تھا یا ناخوش، کوئی جذبہ بھی محسوس نہیں کر رہا تھا، مگر وہ اس کی تسلی تشویق کرنے کو بھی آمادہ نہیں تھا۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ گرا دیا اور بیڈ پر جوتوں سمیت دراز ہو گیا۔ خوشبو کے رنگے دست صبا سے اتر گئے، پل بھر میں تیری چاہ کے موسم گزر گئے۔ ہادیہ احد اب یہاں ایک دن بھی رہنا اپنی ہتک سمجھ رہی تھی، مگر وہ خود کو ایک پرندہ محسوس کر رہی تھی جو پروں کے باوجود اڑنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔
وہ بے ایمان دھوکے باز اپنی تمام تر صفاکیوں کے باوجود کہیں دل کے کونے میں موجود تھا، مگر وہ شعوری کوشش سے یہ نام بھی کھرچ دینا چاہتی تھی، ان تمام جذبوں کا گلا گھونٹ دینا چاہتی تھی۔ اف، محبت بالآخر دکھ ہی دکھ ہے، ہجر ہو یا وصل۔ اشمل نے اس کا رابطہ مکمل طور پر سب سے کاٹ رکھا تھا، اپنے پیچھے ٹیلی فون پر لاک لگا جاتا، وہ اس کے جانے کے بعد سلگتی رہتی۔ خوف، تنہائی اور دل کا درد، سوچوں کی یلغار اور بے بسی کا غلبہ اسے زندہ درگور کر دیتا۔ وہ کبھی لان میں نکل کر بولائی بولائی پھرنے لگتی۔ دور دور اسے بہت سے گھر دکھائی دیے، مگر گیٹ سے ایک قدم نکلنے کی جیسے طاقت سلب ہو جاتی۔ رو رو کر بھی آنکھیں تھک گئی تھیں، مگر ایک دراڑ بھی اس کے پتھر دل میں نہ ہوئی تھی، اور اب وہ بھی اس سے محبت کی بھیک مانگنا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ وہ کتنی دیر لان کی نرم ٹھنڈی گھاس پر ٹہلتی رہی، پھر اندر آئی تو ملازمہ کچن میں لنچ تیار کر رہی تھی۔ جنت، تم کپڑے دھو لو جا کر، لنچ آج میں تیار کروں گی۔ اس نے اپنی سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے خود کو مصروف رکھنے کا سوچ لیا۔ جنت بی بی سر ہلا کر کچن سے نکل گئی۔ سب سے پہلے تو اس نے کچن کی بے ترتیبی کو درست کیا، پھر مختلف ڈشز تیار کرنے لگی۔ جنت بی بی اپنا کام نپٹا کر دوپٹے کے کنارے سے ہاتھ پہنچتے ہوئے آئیں تو وہ تقریباً فارغ ہو چکی تھی۔ صاحب کا فون تھا بی بی، کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے پھر سے دہی کا پاٹ نکالتے ہوئے ذرا سا چونک کر پوچھا۔ خیر خیریت، بس میں نے کہا آپ لنچ پر آئیں گے۔ بیگم صاحبہ نے جی بڑے اچھے اچھے کھانے آج اپنے ہاتھوں سے پکائے ہیں۔ بیچاری جنت بی بی فاصلوں سے لا علم تھیں، اس کی حسیات بیدار ہو گئیں۔ جنت بی بی کا بولتے بولتے رک جانا اسے ذرا کھلا تھا۔ غیر محسوس طور پر اس کا دل کوئی خوشگوار جواب سننے کا خواہش مند تھا۔ اس کے دل کی حالت سے بے خبر جنت ذرا رک کر پھر بولی، پتہ نہیں صاحب کچھ غصے میں تھے، کہہ دیا اچھے اچھے کھانے تو میں ہمیشہ سے کھاتا آیا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں، میں لنچ پر نہیں آ سکوں گا۔ ہائے بی بی، آ جاتے تو اچھا تھا، اتنی خوشبو والے کھانے بنائے ہیں آپ نے۔ جنت پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور وہ اپنے دل کے ٹکڑے چننے لگی۔ آنکھوں میں دھند کا ہلکا سا غبار چھا گیا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ ساری محنت ہی اس کے لیے کر رہی تھی، مگر مکمل غافل بھی نہیں تھی اس سے۔ اگر وہ آ کر خاموشی سے لنچ کر کے چلا جاتا تو وہ شاید اتنی دکھی نہ ہوتی۔ بس یہ لفظ ہی تو دل توڑتے ہیں اور لفظ ہی تو دلوں کو جوڑتے ہیں۔ وہ خاموشی سے کمرے میں چلی آئی۔ وہیں زندگی کے حسین خواب ٹوٹے، میرے ہم سفر تم جہاں ہم سے چھوٹے۔ اس نے بیڈ پر بے دلی سے کروٹ بدلی تھی اور پھر قریب رکھا ریڈیو آن کر دیا اور دوسرے ہی لمبے فرمائشی پروگرام کا کوئی گیت فضا کی مرتعش کرنے لگا۔ وہ تمام احساسات کے ساتھ ان بولوں میں گم ہو گئی۔ ستاروں نے دیکھا، بہاروں نے دیکھا، کبھی ہم ملے تھے نظاروں نے دیکھا، خبر کیا تھی ہم کو کہ وعدے ہیں جھوٹے، وہی زندگی کے حسین خواب ٹوٹے۔ وہ تکیہ سر کے نیچے رکھ کر سیدھی لیٹ گئی اور زور سے جلتی آنکھیں موند لیں۔ اسے محسوس ہوا اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہو رہے ہیں۔ مٹا کر تمناؤں کے ہر ایک نشاں کو میں حسرت سے تکتا رہا آسماں کو۔ چمن آرزوؤں کے خزاؤں نے لوٹے۔ اچانک آواز بند ہو گئی اور اس کی سوچوں کا تسلسل بھی ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ اس نے نگاہوں کا رخ ذرا سا موڑ کر دیکھا۔ اس نے نہ صرف بٹن آف کیا تھا بلکہ تار کو بھی کھینچ کر دور پھینک دیا تھا۔ اس طرح کے گانے سنا کر مجھے ٹریپ کرنے کی فضول کوشش ترک کر دو۔ وہ بڑے دل جلانے والے انداز میں ہاتھ سینے پر لپیٹ کر ہنسا اور بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ توہین کے احساس سے چہرہ گرم ہو گیا۔ اشمل خان، یہ گانے میں اپنے لیے سنتی ہوں، مجھے آپ کو ٹریپ کرنے کا قطعی کوئی شوق نہیں ہے۔ ٹریپ تو مجھے کیا گیا ہے، دھوکہ تو میرے ساتھ ہوا ہے۔ اس قدر گھٹیا بات نے اسے بھڑکا کر رکھ دیا۔ محبت کے نام پر تو تم نے مجھے لوٹا ہے، انسانیت کا چولا پہن کر اپنی درندگی چھپا کر مجھے بے وقوف بنایا ہے۔ وہ پھٹ پڑی، قطرہ قطرہ اندر زہر جمع ہوتا رہا تھا۔ وہ ایک ساتھ نکل پڑا۔ بکواس مت کرو۔ وہ کھولتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ کیا دھوکہ کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ اپنا احتساب کرو تو جواب مل جائے گا۔ وہ اس کے غصے سے متاثر ہوئے بغیر تلخی سے بولی، تم بجائے چٹان نظر آنے والے در حقیقت بزدل ہو، کم ہمت ہو۔ ایک عورت کو، وہ بھی اسے زنجیروں میں جکڑ کر تختہ مشق بنا رہے ہو۔ یہ تمہاری بزدلی کی کھلی دلیل ہے۔ اگر اتنے ہی بہادر تھے، غیرت مند تھے تو اسی وقت جوابی تھپڑ میرے منہ پر مار دیا ہوتا۔ یہ اتنا طویل ڈرامہ بے بس بے اختیار لوگ ہی رچاتے ہیں اور تم اس کے باقی لفظ حلق میں پھنس گئے۔ اشمل خان کا بھاری ہاتھ اس کے نرم رخسار پر نشان چھوڑ گیا۔ اس اچانک حملے نے ہادیہ کو گنگ کر دیا۔ بڑی بڑی آنکھوں کی پتلیاں ساکن ہو گئیں۔ جلتے رخسار پر ہاتھ رکھ کر اس نے اشمل کو ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ اس نے نظریں چرا لیں۔ میں چاہتا تو اسی وقت اپنی تذلیل کا ایسا انتقام لیتا کہ پھر تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتیں، مگر یہ میری غیرت کے منافی تھا۔
سنو، اس نے زور سے اس کا بازو شکنجے میں کس لیا، مجھے عمر بھر تمہیں سلگاتے رہنا ہے، تمہارے جلنے کا تماشا دیکھتے رہنا ہے، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو۔ وہ اس سے بھی زیادہ زور سے چیخی، تم ایسے مرد ہو جو ہر لمحہ، ہر وقت اپنی انانیت کی تسکین کا سامان ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ یہ کھردرا لبادہ بھی اس لیے پہن رکھا ہے کہ کوئی تمہارے اندر کا کھوکھلا پن محسوس نہ کرے۔ تم بہت پانے کی، محبت پانے کے قابل ہی نہیں ہو، تم اس لمس سے آشنا ہی نہیں ہو، تمہارے اندر صرف حیوانیت ہے، صرف حیوانیت۔ میں اس چھت تلے تمہارے ساتھ رہنا تو کیا، تمہاری صورت دیکھنا نہیں چاہتی۔ اچھا ہی ہوا کہ تم نے فوراً ہی اپنی اصلیت مجھے دکھا دی۔ تمہارے یہ شفاق ظالم ہاتھ مجھے چھوتے، مجھے اس پر بھی عمر بھر پچھتانا پڑتا۔ وہ بھی احساس تذلیل اور نفرت سے جنونی ہو رہی تھی، آنکھوں سے الگ نمکین سمندر بہنے لگا تھا۔ وہ شدت ضبط سے لال بھبوکا ہوتا اس کی طرف بڑھا۔ ہادیہ آہت کے جملے گرم گرم بھاپ کی طرح اس کے دل پر لگے تھے، اس کی مردانگی پر کاری ضرب پڑی تھی۔ اپنی انا کی حفاظت کرنے والا وہ ان جملوں پر مکمل آؤٹ ہو گیا۔ اس نے پوری طاقت سے اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرایا تھا۔ اس اچانک حملے پر ہادیہ کی سانسیں جیسے سینے میں اٹک کر رہ گئیں۔ اس کا خطرناک حد تک سنجیدہ اور سرخ چہرہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کو سنسنا گیا۔ اشمل، اس کے لب کانپے اور دل مارے وحشت کے دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا ورنہ وہ سرد مہری سے ہنسا۔ وہ اسی لمحے انتہا درجے کا صفاق محسوس ہوا، جیسے اس کے اندر دل نام کی کوئی شے نہ دھڑک رہی ہو۔ وہ اس لمحے اس کے رحم و کرم پر تھی۔ یہ بات وہ خود بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ جس طرح چاہتا اس کی توہین کر سکتا تھا، اس کی نسوانیت کے، اس کے وقار کے پرخچے اڑا سکتا تھا۔ اس کا دل خوف کی دلدلی زمین میں دھستا چلا گیا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھی اور بے بس نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی طاقت نے اس کی قوت گویائی سلب کر لی ہو۔ اور ادھر اشمل خان اس کی بے چارگی اور بے اختیاری کا یہ منظر چند لمحے دیکھتا رہا، پھر اچانک سیدھا ہوا اور پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ مگر وہ کتنی دیر شل اعصاب کے ساتھ یوں ہی بیٹھی رہی۔ اس کا دل اندر سے دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اس کی اس عنایت نے جہاں اسے تھوڑا اطمینان دیا، وہیں اپنی بے بسی پر دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہا۔ اس قدر تذلیل کا احساس روح پر کچوکے لگانے لگا۔ اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ پیروں میں لغزش سی محسوس ہوئی۔ وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل شدت سے چاہا وہ اڑ کر اس قفس سے نکل کر بھاگے اور امی کی گود میں سر رکھ کر بلک اٹھے، عظیم ولا جا کر اس ظالم کے ظلم پر چیخ چیخ کر بیان کرے۔ اسے کمرے میں شدید گھٹن کا احساس ہوا۔ وہ باہر آئی، مگر اسے لاؤنج میں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور واپس کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ لیا۔ ڈھیر سارے آنسو آنکھوں کے رستے بہہ رہے تھے۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، سسکیوں کو داپتی رہی۔ وہ پھر کمرے سے باہر نہ نکلی جب اسے احساس ہوا کہ وہ جا چکا ہے۔ چوکیدار کو بڑا سا گیٹ بند کرتے دیکھ کر وہ کمرے سے نکلی اور کچن میں جا کر اپنے لیے اسٹرانگ چائے بنا کر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس ثانیے پر غور کرنا نہیں چاہتی تھی جو کسی طوفان کی مانند اس کے وجود کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کر کے صوفے کی پشت پر کمر ٹکا لی۔ جنت بی بی اپنا کام نپٹا کر چلی گئی تھیں۔ اب وہ تھی اور اس کی مکمل تنہائی، اور تڑپنے سے سکنے کے لیے اشمل خان کا نیا شائستہ رویہ، اس کا تہذیب آمیز انداز اور اپنی بے بسی کی انتہائیں۔ وہ یوں ہی صوفے میں دھسی خالی خالی نظروں سے اسکرین پر رنگ بدلتے دیکھتی رہی۔ شام ڈھلتے ڈھلتے ملکجی رات میں تبدیل ہو گئی۔ 7 8 پھر 9 بج گئے۔ اچانک اس پر تنہائی اور اندھیرے کا خوف غالب آ گیا۔ وہ ویسے بھی اس اجنبی خطے سے ڈری ہوئی تھی۔ چاروں طرف کے اونچے اونچے پہاڑ رات ہوتے ہی ہیبت ناک ہیولے میں تبدیل ہوتے دکھائی دیے۔ اشمل ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ وہ وحشت زدہ سی اٹھی اور جلدی جلدی پورے گھر کی لائٹیں آن کر دیں، مگر ان تیز روشنیوں میں اسے اور بھی ڈر لگنے لگا۔ کچھ بھی تھا، اشمل کی موجودگی میں تنہائی کا خوف ٹلا رہتا تھا۔ اس نے لابی کی کھڑکیاں بھی بند کر دیں جو لان میں کھلتی تھیں، اور وہاں کا اندھیرا اسے اور بھی ڈرائے دے رہا تھا۔ وہ بے قراری سے لابی میں ٹہلنے لگی۔ یہ ویرانی، یہ تنہائی اس کے دل کو بری طرح سہمائے دے رہی تھی۔ یوں بھی رات اسے ہمیشہ وحشت زدہ کر دیتی تھی، اور اس پر تنہائی وہ بھرے پورے گھر کی فرد تھی۔ ایسا ماحول تو کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ اف خدایا، اشمل تم کس قدر ظالم انسان ہو، کتنا تماشا دیکھو گے میری بے چارگی کا۔ وہ خوف سے رونے لگی۔ اس نے ایک دم ہی فیصلہ کر لیا، کچھ بھی ہو جائے وہ خود صبح ہی کراچی چلی جائے گی، وہ اجازت دے یا نہ دے۔ وہ لابی کے صوفے میں ہی دھس کر بیٹھ گئی۔ پھر اچانک فون سٹینڈ پر نظر اٹھی تو لپک جھپک فون کی طرف بڑھی۔ اشمل کی ڈائری بھی قریبی رکھی تھی۔ یقیناً اس میں ان تمام جگہوں کے فون نمبرز ہوں گے جہاں وہ
ہو سکتا تھا۔ اس نے ڈائری کھولتے ہوئے ریسیور اٹھایا تو چکرا کر رہ گئی۔ تاروں کی دبیس خاموشی نے اس کی روح میں آگ سی بھر دی۔ جنگلی، فراڈی، وہ ریسیور پٹک کر بآواز رونے لگی۔ اس دم تقدیر کا ستم اور ہوا اور لائٹ چلی گئی۔ ہر چیز گھپ اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ جہاں تھی وہیں جم کر کھڑی رہ گئی۔ ایسی خوفناک زندگی کا تصور بھی اس کے پاس نہ تھا، اور آج وہ گھونٹ گھونٹ اس وحشتناک زندگی کو حلق سے اتار رہی تھی۔ اس میں 2 قدم چل کر صوفے پر بیٹھنے کا حوصلہ بھی نہ تھا کہ اچانک دستک کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ یہ دستک لابی کے دروازے پر ہو رہی تھی۔ جو بھی تھا اندر تک آ چکا تھا۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اشمل، ہاں اشمل ہی ہو سکتا ہے۔ وہ دیوانہ وار دروازے کی طرف بڑھی اور دروازے کا لاک گھما کر کھول دیا، مگر سامنے جو چہرے تھے اس کے لیے جیسے اس محیط اندھیرے میں بھرپور روشنی بن کر چمکنے لگے۔ فیصل بھائی، حسن اور مہر بھابھی۔ وہ انہیں دیکھ کر حواس کھو بیٹھی اور مہر بھابھی سے لپٹ گئی۔ ضبط کا بندھن یوں ٹوٹا گویا سیلاب ہی آ گیا ہو۔ ہادیہ، ہادیہ کیا ہوا؟ مہر بھابھی ششدر رہ گئیں۔ شاید لائٹ کے جانے سے ڈر گئی ہے، فیصل بھائی بولے۔ بے وقوفو پوری، کہاں ہے اشمل؟ آؤ اندر تو آؤ۔ مہر بھابھی اسے لپٹائے لپٹائے اندر آ گئیں۔ وہ بہادر سپاہی موجود نہیں ہوں گے تبھی تو ان محترمہ کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ بھائی، یہ اندھیرا تو کمال کی چیز ہے۔ وابڈا والے یہ منظر دیکھ لیں تو روز لائٹ غائب کر دیں۔ حسن کی ہنسی کے ساتھ فیصل بھائی کی ہنسی بھی شامل تھی، مگر وہ ہنوز مہر بھابھی کے مہربان وجود سے لپٹی آنسو بہا رہی تھی۔ اس وقت دم گھٹ جاتا، شاید ذہنی توازن کھو دیتی اگر یہ نہ آتے۔ اذیت اور خوف کے ان لمحات کو اس نے قطرہ قطرہ اپنے اندر اتارا تھا۔ اس کی ہیبت اب تک اس کے اعصاب پر طاری تھی۔ یہ اشمل بھی دیکھو کس قدر لاپرواہ لڑکا ہے۔ ایک تو یہاں اتنی دور کوئٹہ آ گیا، اوپر سے نہ کبھی فون کی زحمت گوارا کی اور نہ اتا پتہ اپنا دیا۔ میں نے تو اپنی طرف سے ایڈریس حاصل کیا ہے، آنے تو اس کے کان کھینچوں گا۔ فیصل بھائی اشمل کی لاپرواہیوں پر خفا ہو رہے تھے۔ حسن ماچس چلا کر کچن میں جا کر موم بتی تلاش کرنے لگا، مگر اتنی اٹھا پٹک پر بھی ایک موم بتی بھی اس کے ہاتھ نہ لگی۔ وہ باہر آیا تو اسی دم بتی آ گئی اور ہر شے جگمگا اٹھی، اور ادھر لمحہ بھر کے بعد ہادیہ کو دیکھ کر وہ تینوں ایک ساتھ چونکے تھے۔ ہادیہ، مہر بھابھی نے اس کے شانوں سے اسے دوبارہ تھاما۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ وہ اس کا چہرہ ٹٹول رہی تھیں، اور تب وہ بے قرار ہو کر ایک بار پھر ان سے لپٹ کر رو دی۔ مجھے یہاں سے لے جائیں بھابھی، میرا دم گھٹ جائے گا۔ اس کے گرم گرم آنسو مہر بھابھی کی گردن پر آتش سیال کی مانند گر رہے تھے۔ وہ تینوں انکشاف کے زد پر دم بخود بیٹھے رہ گئے۔ یہ سچ ہے کہ ہم ساختہ تن دکھوں کے دھوپ میں سایہ نہیں بنتے۔ ہماری مسکراہٹ میں ہمیشہ طنز ہوتا ہے، ہمارے لب ہمیشہ طنز کے نشتر چلاتے ہیں، مگر ہم اپنے پیاروں کو کبھی جب بے خودی میں کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ وہ افسردہ ہو کر رو پڑے تو سن لو ہم بھی چین سے سویا نہیں کرتے۔ اس نے گھپ اندھیرے میں آنکھیں گاڑ رکھی تھیں۔ ذہن و دل کی کشمکش سے اعصاب بری طرح تھکے ہوئے تھے۔ مسعود رضا کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے اس نے گہری سانس سینے کی تہہ سے کھینچی اور پلٹ کر دیکھا۔ تم شادی شدہ افراد کی یہ حالت ہی ہم کنواروں کے لیے عبرت بنتی ہے بھائی میرے۔ جب تم بھی اداس ہو اور بلا وجہ بھابھی کو بھی وہاں سوگوار چھوڑ آئے ہو تو فائدہ کیا ہے؟ دونوں ہی نقصان اٹھا رہے ہو۔ وہ مسعود رضا کو دیکھتا رہ گیا، پھر بتی جلا کر سگریٹ کا پیکٹ تلاش کرنے کے لیے نظریں دوڑانے لگا۔ مسعود رضا کچھ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ وقت جدائی تو نہیں ہے، صرف ایک دن ایک رات کی ناراضگی تو نہیں ہے۔ آج وہ جان کر مسعود رضا کے ساتھ ہاسٹل آ گیا تھا اور اس کے کمرے میں آرام کر رہا تھا، مگر جیسے اذیت دینے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ وہ تو شاید اذیت سہ رہی ہوگی، مگر وہ خود بھی ایک کرب میں یہ لمحات گزار رہا تھا۔ جانے یہ کیسا انتقام اس کا دل لے رہا تھا کہ ایک پل خود کو بھی قرار نہیں تھا۔ چین، آسودگی نصیب ہی نہ ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے رلا کر خود کو بھی وہ سزا دے رہا ہو۔ مسعود رضا نے اس پر لبوں میں دبی تازہ سگریٹ کو اپنا لائٹر دکھایا۔ بھائی میرے، اب رات بھر یہ پھونک پھونک کر خود کو مزید خاک کرو گے، سیدھے سیدھے صبح ہی گھر روانہ ہو جاؤ۔ دیکھنا بھابھی بیچاری آنکھیں دہلیز پر بچھائے راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ مسعود، بند کرو یہ بکواس۔ وہ سگریٹ ایشٹرے میں مسل کر اتنی زور سے چیخا کہ مسعود رضا اسے دیکھتا رہ گیا۔ مسلسل احساس جرم نے اسے تھکا ڈالا تھا۔ خشک لبوں کو بھینچ کر اس نے ایک نظر مسعود رضا پر ڈالی تو خجالت نے آن گھیرا۔ آئی ایم سوری مسعود، ویری سوری۔ اس نے آہستگی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔
پھر ہٹا کر اضطرابی انداز میں رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ تم جاؤ۔ اس نے لائٹ بند کر دی، مگر مسعود نے دوبارہ لائٹ آن کر دی۔ اشمل، تم میرے دوست ہو اور کبھی اتنے پریشان نظر نہیں آئے۔ گھر ہوتے ہوئے بھی تمہارا یہاں ٹھہرنا یقیناً کسی پریشانی کی علامت ہے۔ میں تمہارے پرسنل افیئرز میں مداخلت کا مجاز تو نہیں ہوں، مگر ایک دوست کے ناطے تمہارا مسئلہ شیئر کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے لہجے میں خلوص کی فراوانی تھی اور لبوں پر مسکراہٹ۔ ٹھیک ٹھاک خوشحال لگتے تھے تم تو۔ اس نے اس کے شانے کو تھپکا۔ اشمل کے لبوں پر متاسف مسکراہٹ بکھر کر ٹوٹ گئی۔ اپنی زندگی میں کانٹے خود میں نے بھر دیے ہیں، تمہیں کیا خبر مسعود؟ ہادیہ احد کس خوشگوار جھونکے کی طرح دل کی در و دیوار سے ٹکرائی تھی اور خوشبو کی طرح میری رگوں پہ میں بس گئی تھی، مگر میں نے اپنے بے تحاشا محبت کا رخ نفرت کی جانب موڑ دیا اور خالی ہاتھ رہ گیا۔ محض انا کے زوم میں اپنی جنت کو جہنم بنا دیا۔ نہ جانے زندگی کے کتنے خوش کن لمحات میں نے اپنی جھوٹی انا نام نہاد غیرت کے ہاتھوں ضائع کر دیے۔ وہ کھڑکی کے باہر جھانکنے لگا۔ چشم تصور میں بس ایک کسی کا چہرہ تھا، ہنستا مسکراتا اور کبھی آنسوؤں میں ڈوبا۔ وہ بہت ناراض ہے مسعود مجھ سے، بہت۔ ضبط کے بعد اس نے آہستگی سے جیسے اپنی شکست کا خود سے بھی اعتراف کیا۔ مسعود رضا کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دن بھر فوجی وردی میں سخت گیر، اصول پرست اور شفاق دکھائی دینے والا میجر اشمل خان رات کے 2:30 بجے بچوں کی طرح معصوم اداس نظر آ رہا تھا۔ میں ان معاملات میں سخت ناتجربہ کار ہوں، مگر مشورہ ٹھیک ٹھاک قسم کا ہے۔ مسعود نے اسے دیکھا تو وہ نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ بھائی، بیوی کو منانے کا؟ اس کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اشمل کے چہرے پر سرخی سی جھلک آئی۔ وہ خفت سے ہو کر نچنے کترا گیا۔ ایسا کرنا، صبح سویرے گلابوں کا گلدستہ بنا کر لے جاؤ اور جناب ان کی خدمت میں پیش کر دو۔ سنا ہے گلاب رنجشوں کو دور کرتے ہیں، فاصلوں کو مٹاتے ہیں۔ اوہو، یہ ٹکڑا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے بھی صرف سنا ہے، کبھی تجربہ نہیں کیا۔ اور سر کھجاتا ہوا ہنس دیا۔ اشمل بھی مسکرا اٹھا۔ اسے لگا جیسے اندھیروں میں روشنی کی کرن چمکی ہو۔ اس کی خوشی عزیز تھی۔ کچھ اس سے پیار تھا۔ اپنی انا کو توڑ کے جھکنا پڑا مجھے۔ یوں چٹکیوں میں ناراضگی ختم اور آپ کو مزید کوڑنے سلگنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور ہم کنواروں پر بھی رحم ہوگا۔ کم سے کم ایسے نامساعد حالات آپ جیسے لوگوں کی زندگی میں آتے دیکھ کر تو شادی سے توبہ کرنے کو دل چاہتا ہے، مگر وہ والی توبہ جو بقول شاعر 100 بار ٹوٹے۔ اشمل کا بلند و بانگ کہکا دل کی مقدور فضا کو چیر کر رکھ گیا۔ وہ خود کو اچانک ہی بے حد ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا، جیسے دو طرفہ احساسات کا وہ ڈولتا ہوا کھیل ختم ہو گیا ہو اور جذبوں کو خوشگوار ساحل دکھائی دینے لگا ہو۔ صبح بڑی انوکھی، بڑی منفرد محسوس ہو رہی تھی اسے۔ مسعود رضا کے مشورے کے مطابق اس نے گھر میں قدم رکھا تو اس کے ہاتھ میں مہکتے گلابوں کا گلدستہ تھا جسے اس نے خود ہاتھ سے ترتیب دیا تھا۔ وہ مسکراتا اندر آیا، پھر وہی سناٹا دیکھ کر کمرے میں چلا آیا۔ اس کے پیچھے ملازمہ جنت بی بی اپنی ململ کی چادر سے ہاتھ پونچھتی چلی آئی۔ صاحب، یہ بیگم صاحبہ خط دے گئی ہیں کہ آپ کو دے دوں۔ اس نے تہہ شدہ پرچہ اسے تھما دیا اور الٹے قدموں واپس ہو لی۔ وہ حیران سا اپنی جگہ کھڑا اس تہہ شدہ کاغذ کو تکتا رہ گیا، پھر کھول کر پڑھنے لگا۔ اشمل خان، محبت میں انسان کڑی سے کڑی آزمائش سے بھی گزر جاتا ہے۔ محبوب کی ایک محبت بھری نظر پر عورت ہر بڑا دکھ سہ لیتی ہے، مگر ایک نفرت آمیز نگاہ اس کے سارے جذبوں کو یوں چوس لیتی ہے جیسے آکاش میں ہرے بھرے پتوں کا رس۔ محبت ٹوٹے ہوئے دل جوڑتی ہے اور نفرت دلوں کو توڑ ڈالتی ہے۔ میں بکھر گئی اشمل خان، میرے حوصلوں کی سبھی چٹانیں تڑخ گئیں تمہاری نفرت کے آگے۔ میں ہار گئی ہوں تمہاری نفرت کے آگے۔ ایک چھت تلے عمر بھر نفرتوں کے ساتھ رہنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ میں جا رہی ہوں فیصل بھائی اور مہر بھابھی کے ساتھ، جو اچانک میرے لیے رحمت بن کر آئے۔ گلاب کے سارے پھول اس کے اپنے قدموں میں بکھر گئے جسے اس نے بے دردی سے سخت اضطراب میں پیروں سے روند ڈالا۔ اس کے احساسات پر زبردست جھٹکا لگا تھا۔ ہادیہ احد یہ قدم بھی اٹھا سکتی تھی۔ وہ جوتوں سمیت بیڈ پر اوندھے منہ گر گیا۔ خوشنما جذبوں کا بلوری گلدان جیسے ہاتھوں سے کھردری سطح پر گر کر بکھر گیا ہو۔ وہ جیسے اپنی ہی نظروں میں ذلیل ہو کر رہ گیا۔ اپنی ہتک کا یہ احساس اس کے دماغ پر ٹھوکریں مارنے لگا۔ وہ بیڈ سے اتر کر غم اور غصے سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ سائڈ ٹیبل پر سجا شو پیس اس نے ہاتھ بڑھا کر دیوار پر دے مارا، پیروں میں آئی تپائی کو لات ماری۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ہر چیز تہس نہس کر ڈالے۔ وجود میں غم و غصے اور تلخی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو اور آدمی کچھ نہ کر سکے تو وہ بے بسی اسے اندر ہی اندر جھلسانے لگتی ہے۔
اور وہ بھی جھلسنے لگا تھا۔ ہادیہ احد کے اس اقدام پر کچھ سوچ کر اس نے ریسیور اٹھا کر کراچی کا نمبر ملایا، مگر دوسرے لمحے لائن کاٹ کر ریسیور پٹخ دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو ایک قدم اٹھا کر مجھے نیچے دکھا دو گی؟ مجھ سے انتقام لے لیا؟ بہت مہنگا پڑے گا تمہیں یہ انتقام، بہت نقصان اٹھاؤ گی ہادیہ احد اب تم۔ اس نے صوفے پر خود کو گرا کر آنکھیں موند لیں۔ رات بھر احساس جرم نے پہلے ہی نڈھال کر دیا تھا، صبح عزم نو نے توانا کیا، کب کے دبے جذبے امڑتے چلے آئے تھے۔ ہادیہ احد کو بے حد قریب سے دیکھنے، چھونے اور تمام تر استحقاق کا استعمال کرنے کے خوشکن احساسات سے سرشار یہاں پہنچا تھا، مگر اسے لگا جیسے ہادیہ احد نے اسے پھر سے وہی اشمل خان بنا ڈالا ہو۔ اس کی مردانگی پر زبردست ضرب پڑی تھی۔ مسعود رضا اس شام اس کی طرف سے کسی خوشخبری کا منتظر تھا، مگر اس کے چہرے پر اتری پتھریلی سنجیدگی دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، مگر باوجود بے تکلف دوست ہونے کے اس سے کوئی بات نہ کر سکا۔ 2 دن بعد ماموں جان کا تار اسے موصول ہوا۔ فیصل بھائی نے کئی بار فون کیا، مگر وہ ریسیور اٹھا کر ایک طرف ڈال دیتا۔ اسے لگا جیسے وہ آگ کا سمندر اب برف زار کا روپ دھار چکا ہے۔ سارے جذبے مر گئے ہیں، اور جذبے مر جائیں تو دل برف کی مانند نیم بستہ، منجمد اور بے حس ہو جاتا ہے۔ اس کی روح پر بھی ایسا ہی سناٹا چھا گیا تھا، جیسے طوفان گزرنے کے بعد اجڑی بستی پر۔ پھر کئی مہینوں بعد امو جان کا بڑا سا خط اسے ملا، جسے پڑھ کر اس کے ویران وجود میں ہلچل سی مچ گئی۔ انہوں نے واضح لفظوں میں اسے حکم دیا تھا کہ وہ ہادیہ کو آزاد کر دے۔ وہ اس کا عقد علی سے کر دینا چاہتے ہیں، مگر نہ وہ دوسری صورت میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ وہ کتنی دیر خط پکڑے ساکت بیٹھا رہ گیا۔ خط پر لکھے الفاظ اسے محض آڑی ترچھی لکیروں کی صورت دکھائی دیتے رہے۔ طلاق، خلا، ان جیسے الفاظ اس کے اعصاب پر کوڑے کی طرح برسے تھے۔ گویا عمر بھر کے لیے ہادیہ احد سے جدائی۔ اس کی شریانوں میں خون ابلنے لگا۔ اس نے کراچی کا نمبر ملایا۔ دوسرے لمحے ابو جان سے وہ کہہ رہا تھا، میں کل شام عظیم ولا آ رہا ہوں۔ میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے آپ سب لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ خالص میرا اور ہادیہ کا پرسنل معاملہ ہے۔ جواب اس نے سنا ہی نہیں اور ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ یہ بھی آداب ہمارے ہیں، تمہیں کیا معلوم ہم تمہیں جیت کے ہارے ہیں؟ تمہیں کیا معلوم ایک تم ہو کے سمجھتے نہیں ہم کو، ایک ہم ہیں کہ تمہارے ہیں، تمہیں کیا معلوم؟ اس نے گہری سانس لے کر سامنے دیکھا۔ نازش ہنوز دیوار سے لگی اس کی طرح ماضی کو کھوج رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو بے آواز بہہ رہے تھے۔ کب سوچا تھا اتنا بہت کچھ چھن جائے گا؟ وہ بھی سر جھٹک کر ماضی کے جنگل سے نکل آئی۔ کیا ہادیہ بھی یہی چاہتی ہے ناز؟ وہ لب بھینچ کر نازش کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا چہرہ کھوج کر ہادیہ کے دل کا حال جاننا چاہتا ہو۔ نازش نے پلکیں جھپک کر بس ایک نظر دیکھا، پھر دریچے کے باہر دیکھنے لگی۔ ندرت اسے لے جانا چاہتی تھی، مگر امو جان نے اسے روک دیا، یہ کہہ کر کہ وہ اسے اس طرح اجاڑ ہرگز نہیں رہنے دیں گے۔ وہ کل بھی عظیم ولا کی بہو تھی اور آج بھی رہے گی۔ وہ علی سے، نازش نے ہونٹ کا کونا دانتوں میں جکڑ لیا۔ اشمل نے سامنے رکھی تپائی پر زور سے لات ماری۔ وہ سب کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ اس نے مٹھی بھینچ کر دیوار پر دے ماری۔ نازش سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے سخت ڈپریس نظر آ رہا تھا، اور جانے کیوں یہ اضطراب، یہ غصہ نازش کی تسلی بنا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے چلی گئی۔ اشمل بھی اس حد سے زیادہ کمرے سے نکل کر کھلے لان میں چلا آیا۔ دل کو اسرائے تو نہیں کہ کوئی آیا، ذرا دیر ٹھہرا اور چلا جائے، نہیں، ہادیہ احد تو میرے دل کی زمین پر اگنے والا وہ خوشبودار پودا ہے جو اب تناور درخت بن کر میری رگ رگ میں قابض ہو چکی ہے۔ وہ اعصاب شکن احساس کے ساتھ کرسی پر گر گیا اور پشت ٹکا کر آنکھیں موند کر جیسے صفاق ماضی، سلجھے حال اور غم و غصے سے نجات پانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہلکی ہلکی پھوار سے کپڑے گیلے ہونے لگے، مگر وہ یوں ہی پڑا رہا۔ جسے پانے کے لیے میں اتنا پاگل ہو گیا تھا، اسے اتنی آسانی سے دستبردار ہو جاؤں، ہرگز نہیں۔ وہ کرسی سے اٹھ گیا۔ وہ خود کو ابھی اس قدر بے اختیار محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ لان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہلنے لگا۔ پا لینے کے احساس نے کبھی اتنا سرشار نہیں کیا تھا جتنا اب کھو دینے کا خیال ہی جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ وہ بے قرار سا واپس اندر چلا آیا۔ ہال سے گزرتے ہوئے اس کی نظریں سیڑھیوں کی طرف گئیں، پھر دوسرے ہی لمحے وہ کسی احساس کے تحت سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ براؤن پالش کا دروازہ اس کے سامنے تھا، جو کسی مضبوط دیوار کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ اشمل، اگر اب بھی تم نے ان دیواروں کو ڈھانے کی کوشش نہ کی
تو ممکن ہے یہ چھوٹی چھوٹی بہت سی دیواریں اتنی اونچی ہو کر لامتناہی فاصلے حائل کر دیں۔ اس کے اندر سے آواز آئی۔ اس کی شریانوں میں خون ابلنے لگا، لب آپس میں باہم جڑ گئے۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے وہ قالین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ آہٹ پر سر اٹھا کر اشمل خان کو دیکھا تو مکان کی انداز میں کھڑی ہو گئی۔ آپ اسے روبرو دیکھ کر وہ گنگ سی رہ گئی۔ دوسرے لمحے اس کے سینے میں دبا دل اتنی شدت سے کرب میں مبتلا ہوا تھا کہ اگر وہ اب خود کو سنبھالنے کی عادی نہ ہو چکی ہوتی تو شاید اعصاب چٹک جاتے۔ کیوں آئے ہیں یہاں؟ پلیز نکل جائیں۔ باوجود کوشش کے وہ اپنی آواز میں گرج پیدا ہی نہ کر سکی۔ کون روک سکتا ہے مجھے یہاں آنے سے؟ وہ بے حس ایسے تکتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ہادیہ، محبت اتنی جاں فضا نہیں ہوتی جتنی جدائی جاں سوز ہوتی ہے۔ یہ سب لوگ کیا فیصلہ کرنے چلے ہیں؟ وہ پیچھے ہٹ کر رخ پھیر کر دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی۔ ہادیہ، یہ سب کچھ جو ہوا سو ہوا، اسے کسی خوفناک خواب سمجھ کر کیوں نہ بھلا دیں۔ اس نے اس کے شانے کو چھوا تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بلک اٹھی۔ جو کچھ ہوا اشمل خان، اس میں ہی تو گھاٹے میں رہی۔ جتنا نقصان ہوا میرا ہوا۔ میری روح، نسوانیت، میری انا، میری خودداری، میرا وقار مجروح ہوا۔ آپ نے کیا کھویا؟ اس کی آواز بھیگ سی گئی۔ میں جانتی ہوں کہ نہیں، آپ کچھ نہیں جانتے، کچھ محسوس کر ہی نہیں سکتے۔ وہ اس کا جملہ کاٹ کر پلٹ کر چیخی۔ میں ہی بے وقوف تھی اشمل، جو آرزوؤں کے ایوان سجاتی رہی، اس غلط فہمی کا شکار رہی ایک عرصے تک کہ شاید میرے جذبے جیت لیں گے آپ کو، میری سچی چاہت تمہیں زیر کر لے گی۔ اس نے سلگتے لبوں کو دانتوں میں جکڑ لیا۔ تم وہ درندے، وہ صفاق بے حس مرد تھے جس کے اندر محبت کا کوئی سوتا پھوٹ ہی نہیں سکتا۔ تم نے تب بھی مجھے دھوکہ دیا اور اس وقت بھی اپنے لفظوں سے بہکا کر اب کوئی نیا کھیل کھیل رہے ہو، کوئی نیا فریب دینا چاہ رہے ہو۔ پلیز محبت کا یہ ڈھونگ مت رچائیں، مت کریں میرے سامنے یہ اداکاری۔ ہادیہ، وہ زور سے چیخا۔ اس کا چہرہ آتشی ہو گیا۔ وہ اس الزام پر ششدر رہ گیا۔ کیا سمجھ کر یہ بات کہی تم نے؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا بازو اپنی ہتھیلی کے شکنجے میں جکڑ کر جھٹکا دیا۔ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ میں کوئی کھیل کھیل رہا ہوں؟ بولو، یہ فریب ہے، کوئی اداکاری کر رہا ہوں؟ اس کا دل چاہا وہ خود کو ہی شوٹ کر دے۔ اس نے زور سے اسے دھکا دیا کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ تو کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر بلک اٹھی۔ اپنی انا کی تسکین کرتے ہو، اپنی نفرت آمیز جذبوں کی آبیاری کرتے ہو۔ تم مرد ہو اشمل خان، تمام پتے تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ جب چاہو تم مرد عورت کو گھر میں سجا لو، جب چاہو گھر سے دھتکار دو، جب چاہا دل میں بسا کر اس سے کھیل لیا، پھر چاہا ذلیل کر دیا۔ بس اپنے مزاج، اپنے دل کی تسکین کرتے ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے یہ آنسو اشمل کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے۔ وہ نادم سا اس کی طرف بڑھا کہ امو جان کی بھاری آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ دیا۔ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ اسے اب زندہ بھی رہنے دو گے یا نہیں؟ وہ دروازے پر اپنی سٹک سنبھالے کڑے تیوروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے پیچھے تائی اماں اور فیصل بھائی تھے۔ ہادیہ قالین پر بیٹھ کر اب بھی رو رہی تھی۔ تم نے جتنا کچھ اس کے ساتھ کیا، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ میں نے تمہیں اسے مزید دکھ دینے کے لیے کراچی نہیں بلوایا۔ امو جان اندر چلے آئے۔ تائی اماں لپک کر ہادیہ کے پاس آئیں۔ ہادیہ سے تمہاری شادی کرنا میری سب سے بڑی بھول تھی، جس کی سزا مجھے اپنے ضمیر کی عدالت میں شاید تاعمر بھگتنی پڑے گی۔ ابو، وہ پلٹا۔ احساس تذلیل اور دبی دبی تھکن اندر سے کہیں امڑ کر اسے اپنی گرفت میں لینے لگی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر امو جان نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیا۔ خبردار، میں اور کچھ سننا نہیں چاہتا، تم بس اسے آزاد کر دو۔ امو جان کے لہجے میں اتنی صفاقی تھی کہ اشمل کا دل سینے کی چار دیواری میں پرزے پرزے ہو گیا۔ کمرے میں بھی گہرا سکوت چھا گیا۔ ہادیہ کی سسکیاں اس کے گلے میں جیسے اٹک گئیں۔ تائی امی کا دل الگ سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا، گویا یہی فیصلے کی گھڑی تھی۔ مجھے اسے آزاد کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر یہ خود اپنی زبان سے مجھ سے یہ مطالبہ کرے۔ کئی لمحے توقف کے بعد وہ خود کو سنبھال کر بولا، مگر اسے اندر ہی اندر اپنا دل بھربھری مٹی کی مانند بیٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ امو جان نے اس کی شکل دیکھی۔ کیا مطلب؟ کیا میرا کہہ دینا کافی نہیں؟ نہیں، اشمل نے انکار کیا۔ ہادیہ ایک عورت ہے، میں جانتا ہوں، مگر میری یہی شرط ہے، اگر اس نے کہہ دیا تو میں بھی ابھی اسی لمحے اسے آزاد کر دینے کو تیار ہوں۔ ہادیہ احد کو لگا جیسے اشمل نے اسے جلتے شعلوں میں دھکیل دیا ہو۔ بہتے آنسو تھم گئے۔ وہ گنگ سی بیٹھی رہ گئی۔ تب امو جان نے اس کے شانے پر اپنا بھاری مشفق ہاتھ رکھا۔ ہادیہ بیٹی،
اس ناخلف لڑکے کے منہ پر کہہ دو ابھی اور اسی لمحے، امو جان نے کڑک کر کہا تو ہادیہ کا دل سینے کی دیوار سے ٹکرا کر رہ گیا۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر اس ستمگر کو دیکھا، وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی پلکیں لرز کر جھک گئیں۔ کمرے کی فضا میں موت سا گہرا سکوت چھایا ہوا تھا، مگر سب کے دل طوفان سے گزر رہے تھے۔ تائیمہ نے اس کے گرد بازو حمائل کیے تو وہ بے اختیار ہو کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ پلیز آنٹی، مجھے ایسا فیصلہ کرنے کو نہ کہیں جسے کرتے ہوئے میری سانس کی ڈور میرے جسم سے ٹوٹ جائے۔ وہ اتنا کہہ کر بلک اٹھی۔ اشمل کی رگ رگ میں پھر سے خون دوڑنے لگا، رک رک کر دھڑکتا دل سرشار سا ہو کر مچلنے لگا۔ امو جان نے چونک کر ہادیہ کو دیکھا تو اس نے سر جھکا لیا۔ بھلا امو جان کو کیا خبر کہ اس نے بس لمحہ بھر کے اس نظروں کے تصادم میں اشمل خان کی آنکھوں میں کیا کچھ دیکھا تھا۔ ایک چمک، مچلتے جذبے، اسے کھو دینے کا خوف، ندامت کا رنگ۔ وہ تو عرصے سے ان رنگوں کی تمنائی تھی، کیسے یکلخت کھو کر خالی ہاتھ رہ جاتی۔ تائیمی نے اسے فرتے مسرت سے خود سے لپٹا لیا تھا، جبکہ اشمل یقین و بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر کمرے سے نکلنے لگا تو امو جان نے اسے روک لیا۔ اشمل، عورت بہت معصوم، بے ضرر اور قدرت کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے۔ اسے انا کی تسکین کا سامان نہیں بنانا چاہیے۔ یہ عزت محبت کی تمنائی ہوتی ہے اور بدلے میں اپنا سب کچھ وار دینے کو تیار رہتی ہے۔ کیا اب بھی قدر نہیں کرو گے؟ امو جان کی آواز میں خوشی کی کھنک تھی۔ انہیں ہادیہ کے اس فیصلے پر کوئی رنج نہ ہوا تھا۔ اشمل بے اختیار ان کے سینے میں سما گیا۔ چلو بے وقوف، اب معافی مانگو، چلو ہادیہ، اسے جو چاہے دل سزا سنا دینا۔ امو جان نے اس کا شانہ تھپک کر پھر سے اسے پکڑ کر ہادیہ کے سامنے کچھ اس طرح پیش کر دیا کہ سب کے لب بے اختیار مسکرا اٹھے۔ ہادیہ کا سر مارے شرم کے جھک گیا۔ وہ کھڑی ہو گئی اور ڈھلکتا آنچل سر پر رکھنے لگی۔ اشمل اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کشش اور محبت کا یہ احساس دو طرفہ تھا۔ کیا مجھے میری تمام تر خطاؤں کی معافی مل سکتی ہے؟ وہ مسکرایا۔ امو جان سمیت سب کمرے سے نکل گئے تھے۔ ہادیہ نے بند دروازے پر ایک نظر ڈالی، پھر اشمل کو دیکھا۔ یقین کرو، یہ نیا کھیل بالکل نہیں ہے۔ اس کے چہرے کے گرد جذبات کی حرارت کا ہالہ تھا۔ پہلی بار ان آنکھوں میں سچی کھری چاہت کا نشہ ہلکورے لیتا دکھائی دے رہا تھا۔ اشمل، بے شک میں نے آپ کی رفاقت میں بہت دکھ اٹھائے ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وہ محبت جو مجھے آپ سے تھی اور ہے، میرے دل سے ایک لمحے کے لیے بھی کم نہیں ہوئی۔ اس کی پرشوق نظروں سے شرما کر اس نے سر جھکا لیا۔ پھر ہوس اور محبت میں فرق ہی کیا رہ جائے گا اگر ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسے اس کی تمام تر خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ نہ چاہیں۔ ہاں ہادیہ، میں حقیقتاً بہت کمزور، بہت خامیوں سے بھرا انسان ہوں، مگر مجھے یقین ہے تمہاری رفاقت مجھے سرتا پا بدل دے گی۔ کوشش کرو گی نا مجھے بدلنے کی؟ اشمل خان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر دونوں ایک ساتھ بے اختیار ہنس پڑے۔